बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन अंज़लनाहा व फ़रज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। अब हम सूरह नूर जो शुरू कर रहे हैं, ये मदनी सूरत है और इसमें जो अहकामात हैं वो इसमें पर्दे के अहकामात भी हैं और कुछ जो बेहयाई के काम हैं उनके ऊपर जो सज़ा हुदूद हैं जो कुरान मजीद ने दी हैं वो भी इसमें शुरू में आई हैं। ये जो अहकामात वाला हिस्सा है ये समझिए ये सूरत का वो हिस्सा है जो अल्लाह ने किताब जिसे करार दिया है, जो फ़र्ज़ करार दिया है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी आयात भी हैं जिसमें अल्लाह ताला ने ईमान को भी बयान किया है। ख़ास तौर पे दरमियान में आयत नंबर 35 से 40 तक अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, बीच में और आयतें भी हैं। ये गोया वो आयतें हैं जो रोशनी देने वाली हैं, यानी जो आयात ईमान को डिफ़ाइन कर रही हैं वो नूर हैं और वो आयात जो मुख्तलिफ़ हुदूद को डिफ़ाइन कर रही हैं वो फ़र्ज़ की गई हैं कि मुसलमानों के ऊपर ये लाजिम है कि इन पर अमल करें। जो अभी हम मक्कियात पढ़कर आए हैं उनके साथ ही सूरह मुबारक का क्या ताल्लुक़ है? देखिए दो चीज़ें हैं, दोनों को ज़हन में रखें। एक ये कि वो अफराद कि जिन्होंने वो काम करना जो हमने सूरह हज में पढ़ा था, शहादत अल-नास की ज़िम्मेदारी अदा करनी है, अल्लाह के दीन के जो हुदूदुल्लाह के मुहाफ़िज़ बन के जिन्होंने खड़ा होना है, उन अफराद का इनफरादी किरदार कैसा होना चाहिए जो सूरह मोमिनून के पहली 11 आयात में आया था। क़द अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून से लेके उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून, इस तक जो आया था। इनके किरदार अगर इस पर पूरे न उतरते हों और उनमें कोई कमी हो, वहाँ ये भी था ना वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, तो गोया फिर वो इस काबिल ही नहीं है कि अल्लाह का कोई काम कर सकें। तो जब मुशरिकीन भी नाकाम हो गए और यहूदी भी नाकाम हो गए और अब नज़र आता था कि इस्लाम के गलबे के रास्ते में कोई रुकावट नहीं रहेगी, तो अब शैतान ने अपनी तीसरी पार्टी को हिलाया। ये ज़हन में रखें, खा मुशरिकून हूँ, खा यहूदी हूँ, खा नसरानी हूँ, खा जो है ना मुनाफिकीन हूँ, मास्टरमाइंड कौन है पीछे? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस जद्दोजहद को रोकना चाहेगा वो शैतान है। तो हर एक को, जो हमने पढ़ा था सूरह मरियम में, इन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीना ताउज़ुहुम अज़्ज़ा, हम भेजते हैं शैतानों को काफरों के पास और वो उन्हें उभारते हैं, जोश दिलाते हैं, यानी मुकाबले में आते हैं। तो अब गोया शैतान एक मास पे शिकस्त खा गया, मुशरिकीन के मास पे वो नाकाम हो गए। उसके बाद आप सोचें कि वो यहूदी भी नाकाम हो गए, मतलब पूरे मदीने से सारे कबीले अब निकाल दिए। ग़ज़वा अहज़ाब के बाद कोई कबीला वहाँ पे बाकी नहीं बचा। ये सन 6 का वाक़या जो आगे आ रहा है, तो वो निकल गए। तो ताकत जो है वो बढ़ रही है, रास्ते में रुकावट और कोई नज़र नहीं आती। तो अब एक यूँ समझिए कि इंटरनल सबोटेज जैसे होता है ना, अंदरूनी एक साजिश वो की गई, मुसलमानों के किरदार पर हमला किया गया और सबसे बड़ा हमला हुआ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपके घर पर, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर एक बेहुदा इल्ज़ाम लगाया गया। ये महज एक इल्ज़ाम या अपनी साड़ निकालने का मसला नहीं है, ये उस शैतानी हिकमत अमली का हिस्सा है कि मुसलमानों के करैक्टर को अगर आप डैमेज कर देंगे तो उसके बाद ये इनकी वो साख ही नहीं रहेगी, क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी कि अल्लाह के दीन का कोई काम कर सकें। तो ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश थी। ये एक तो इस एतबार से इसे देखें, और दूसरा इस एतबार से देखें कि ये तो चलें उस वक्त हो गया, अल्लाह ताला ने उसका कला कमा भी कर दिया, वो साजिश नाकाम भी हो गई। अब आप सोचें, शैतान को आज अगर दुनिया में ख़तरा होगा तो किससे होगा? अल्लामा इकबाल ने एक बात कही है कि शैतान से कहलवाई है अगर मुझको कोई ख़तर तो इस उम्मत से है। तो ज़ाहिर है उसे इस उम्मत से अगर ख़तरा होगा तो फिर इनके अंदर वो ख़राबी पैदा करने की कोशिश नहीं करेगा जो उस मौके पर उसने थी, मौजूद नहीं थी, लेकिन उसने उसका प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। तो आज तो वो ख़राबी पैदा करने की कोशिश होगी। अब अगर आप ये बात मेरी समझ गए, ये नुक्ता पा गए हैं, तो ज़रा आप सोचिए कि पिछली जो सदी के आखिर में 90 की दहाई में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कायरा में, फिर उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई थी बीजिंग में, फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जाके बीजिंग +5 के नाम से अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर। और इन तीनों कॉन्फ्रेंसों का एजेंडा ये था कि ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है इसको लुब्रिकेट करना है, ये जो फ्रिक्शन है ना, इस फ्रिक्शन को किसी तरह जो है ना वो ख़त्म करना है। और ख़त्म करने के लिए एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था, उसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जिसका नाम परवेज़ मुशर्रफ ने रोशन ख्याली रखा था, और जिसके तहत वो हुकूक़ निस्वां बिल आया था पाकिस्तान में, जब सबसे ज़्यादा मजहबी लोग असम्बली का हिस्सा थे और वो पास हो गया था। और वो क्या है? वो ये शैतानी एजेंडा है सारे का सारा कि मुसलमानों में बेहयाई फैले,
ख़ानदानी निज़ाम टूट फूट का शिकार हो जाए। और ये जो अल्लाह ताला ने ये एक महफूज रास्ता इज़्ज़त वाला मुसलमानों के अंदर रखा हुआ है इफ़ज़ाइश नस्ल का, ये उस रास्ते पे चले जाए जो वहाँ पे है, जिसे कुरान मजीद ने साअ सबीला कहा है, इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला, यानी उन्हीं करतूतों में मुसलमान भी पड़ जाएं। तो ये जड़ से जाके इनकी नस्ल ही को बर्बाद करो। ये है सोशल इंजीनियरिंग प्रोग्राम। इन दोनों चीज़ों को जहन में रख के मुसलमानों के करैक्टर को डैमेज कर देना और उन्हें दुनिया की लज्जात में ऐसा गुम कर देना कि आला मकासद उनकी नज़रों से ही ओझल हो जाएं। तो अल्लाह ताला उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये प्रोग्राम हमें दे रहे हैं, जो सूरह नूर में इस बहाने मिल गया कि उस वक्त शैतान के एजेंटों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर इस तरह का वार करने की कोशिश की थी। वो झूठ था, लेकिन अल्लाह ने एक पैकेज हमें दे दिया कि कल सचमुच कहीं इस तरह की करतूतों में आप लोग मुलव्विस न हो जाएं। भाई इन दोनों चीज़ों को जहन में रखते हुए इसे पढ़िए। सूरतुन अंज़लनाहा, ये एक सूरत है जो हमने नाज़िल की है, व फ़रज़नाहा, इसकी कुछ आयतों को हमने फ़र्ज़ किया है, व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यनात, और इसमें हमने वो आयतें भी उतारी हैं जो खोल देने वाली हैं उन हक़ाइक़ को जो ज़रा गैब के हक़ाइक़ हैं, यानी ईमानियात को जो है वो तमसीलात के पैराए में बयान करती हैं। लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम समझो। अब उसके बाद पहले वो आयतें आ गई जो फ़र्ज़ किया गया है, यानी अल्लाह के अहकाम हैं। पहली बात, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़जलिदू कुल्ला वाहिदिम मिनहुमा मिअता जल्दा, ज़िना करने वाला मर्द हो या ज़िना करने वाली औरत, और ज़िना करने वाली जो औरत है, उन दोनों को मारो, उनको 100 दुर्रे, अगर वो गैर शादीशुदा हैं। शादीशुदा की सज़ा वो हम सूरह जो है ना निसा में पढ़ाए हैं, वो जो है ना संसार है, क्योंकि वो तौरात का हुक्म है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बरकरार रखा, कुरान ने उसे मनसूख नहीं किया। तो तौरात भी तो अल्लाह ने नाज़िल की, तो उसका हुक्म हुज़ूर ने जारी रखा, तो वो आज भी नाफिजुल अमल है। लेकिन गैर शादीशुदा मर्द या औरत होगी तो उसे 100 कोड़े मारे जाएंगे। अगर वो साबित हो जाए, उसके लिए 4 गवाह दरकार हैं, तो ये उसकी सज़ा है। अगली बात सुने, वला ताखुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के इस दीन में, ये अल्लाह का दीन है। 100 कोड़े मारना क्या है? अल्लाह का दीन है। दीन सिर्फ 5 नमाजें पढ़ना नहीं है। अल्लाह के इस दीन में तुम्हें रहमत, नरमी मत रोके अल्लाह के दीन के नफाज में। तरस मत खाओ। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो। अब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला को किसी की चमड़ी उतार के खुशी होती है? ये मसला नहीं है। वो अर्रहमान है, अर्रहीम है, अलवदूद है, मोहब्बत करने वाला है। मसला ये है कि इस तमद्दुन को सही रुख पे उस्तवार करना है, और माशरे में अगर ये बेहयाई फैल गई तो तमद्दुन की जड़ कट जाएगी। उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सख्ती करना बहुत ज़रूरी हो गया है। वो हकीम है, उसे मालूम है कहाँ कौन सी खराबी किन नताइज तक लेके जाएगी, इसलिए उसने कहा कि इसमें नरमी, अल्लाह खुद भी नरमी करने वाला है। जो हमारे अंदर नरमी है दिल में, वो भी अल्लाह ही की दी हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो नरमी से महरूम कर दिया गया वो सारे के सारे खैर से महरूम कर दिया गया। नरमी एक खूबी है, लेकिन ये खूबी अगर अल्लाह की हुदूद के नफाज में रुकावट बन जाए तो खामी बन जाएगी। हर शय को एक हद में रखो, नेक जज्बे को भी एक हद में रखना होगा। लिहाजा तुम्हारी ये नरमी अल्लाह की हुदूद के नफाज में रुकावट ना बने, अगर तुम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हो। वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, और चाहिए कि ईमान वालों का एक गिरोह उनकी सज़ा को होता देख के अपनी नज़रों के सामने उसका तमाशा देखे, उनके सामने ये सज़ा दी जाए। गोया ये चौक में दी जाएगी, मैदान में दी जाएगी, बरसरे आम दी जाएगी, किसी कमरे में छुप के नहीं दी जाएगी। हिकमत समझिए, आगे हम पढ़ेंगे, साफ वाज़ेह हो जाएगा। ये बात अगर हो भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। किसी भी जगह पे इस तरह का कोई वाक़या हादसाती तौर पे हो गया, बाहर ना निकले, ज़बानें बंद हों, लेकिन अगर निकल जाए फिर उसे इंजाम तक पहुंचाना है। या तो साबित करना होगा, जिसने निकालना है उसे साबित करना होगा, और जब साबित हो जाए तो जो मुजरिम है उन्हें यह कड़ी सज़ा मिलेगी। और अगर न साबित हो, ज़बान पर बात लाने वालों को, इन्हें 100 लगा ना, उन्हें 80 लगेगा। इसको यूं ना छोड़ लो लोग चस्के लेते रहें, ब्रेकिंग न्यूज़, और सफ़े के सफ़े काले करते रहें या रंगीन करते रहें, और टेलीविज़न पे बैठ के चस्के लें। इस तरह इस्लामी माशरे के अंदर इस बात को नहीं छोड़ा जा सकता। निकली बात इंजाम तक पहुंचेगी, या निकालने वाले के पीठ पे कोड़े लगेंगे, या जिन्होंने गलत हरकत किया उनको कोड़े लगेंगे।
تاکہ آئندہ کے لیے کان ہو جائیں. جو آنکھوں سے دیکھے گا ایک دفعہ، اگر اس کے لیے کوئی ایسا امکان بھی پیدا ہو تو وہ تماشا یاد آئے گا یا نہیں یاد آئے گا؟ اس کے لاشعور میں جا کے بیٹھ جائے گا، سارے مزے غارت ہو جائیں گے. دل چاہے گا بھی تو پھر آمادہ نہیں ہوگا کہ پھر انجام یہ. آخرت میں تو دوزخ نہیں دیکھی نا، لیکن وہ ٹھکا ٹھک کوڑے لگتے تو دیکھیں. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً. کوئی بدکار مرد جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا مگر کسی بدکار عورت ہی سے یا کسی شرک کرنے والے سے. اب یہ نکاح، ہم اس کا ترجمہ اگر وہ اصطلاحی معنوں میں کریں، یعنی سوشل کانٹریکٹ جسے ہم کہتے ہیں، جو قبول ہے والا نکاح ہے، وہ اس اعتبار سے اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ایسے گندے اور لوگوں سے، یعنی جو اس کردار کے مالک ہوں، کوئی شریف آدمی ان کے قریب نہیں جاتا. ان سے نکاح کرنا، جس کی ایک دفعہ اس طرح کی بات نکل جائے، اس سے کون شریف آدمی نکاح کرنا پسند کرے گا؟ ایک معنی تو اس کا یہ ہو گیا. لیکن اس کو اگر لفظی معنی میں نے، یہ نکاح جو اصطلاحی معنی ہے نا، لفظی معنی کیا ہے؟ اس طرح کا تعلق قائم کرنا. کسی گندی عورت سے کوئی گندا آدمی ہی اس طرح کا تعلق قائم کرتا ہے. بے شک نکاح مسئلہ کا مسئلہ ہی نہیں، یہ خاص یہ فعل جو ہے یہ دو گندے آدمی ہی آپس میں کرتے ہیں، کوئی شریف آدمی اس طرح کے فعل میں ملوث نہیں ہوتا. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ. اور کسی جو زانیہ ہے وہ اور بدکار عورت ہے، اس کے ساتھ ملوث نہیں ہوتا مگر، یا اس سے نکاح نہیں کرتا مگر کوئی اسی جیسا کوئی بدکار آدمی یا کوئی مشرک شخص ہی اس کو لے گا. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. اور ایمان والوں کے اوپر یہ حرام کر دی گئی ہیں. اب حرام کر دی گئی ہیں، کس معنی میں حرام کر دی گئی ہیں؟ نکاح کرنا حرام نہیں ہے. مثلا فرض کریں کسی عورت کا ایسا مسئلہ ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئی تو اسے نکاح کرنا منع تو نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے، شرعاً منع نہیں ہے. تو یہ حرام کر دیا گیا کہ کیا مطلب؟ یہ تکوینی طور پر حرام کر دیا گیا کہ ان کے مزاج نہیں ملتے، وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ سازگاری نہیں ہوتی، یا حالات ہی نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ وہ حالات ہی نہیں انہیں دیتا کہ اس طرح کے دو آدمی، ایک نیک آدمی اور دوسرا بد ہو اور وہ قریب آ جائیں. جیسے وہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ گئے، اس کے بچے تھے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، وہ جو دودھ پلانے والیاں تھیں وہ حضرت موسیٰ پر ہم نے حرام کر دی. تو کیا ہوتا تھا؟ موسیٰ کو ابھی ان پر کون سی شریعت نافذ ہوتی تھی؟ ابھی دودھ پیتے بچے تھے تو حرام کر دی گئی. مطلب وہ ان کو وہ منہ ہی نہیں لگاتے تھے، پیتے ہی نہیں تھے. اس معنی میں یہاں حرام کا لفظ آیا، تو یہاں بھی اسی طرح آیا. یا جو ہم نے ابھی پڑھا تھا سورہ انبیاء میں، وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَنَّهُمْ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کسی کام کا ہونا جو اس کے امکانات ہی ختم کر دیں، اس کو بھی حرام کرنا کہتے ہیں. لیکن وہ شرعی حرام نہیں ہوتا، وہ تکوینی حرام ہوتا ہے. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ. اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائیں کسی خاندانی عورت پر، جو نیک عورت پر، حفاظت والیوں کے اوپر، پھر وہ اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فَجْلِدُوهُمْ، تو ان کو بھی مارو، 80 جلدتاً، 80 کوڑے، بے شک سچے ہوں. اگر ان کے پاس 4 گواہ ہیں تو زبان پر بات لائیں، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو بس زبان کریں بند، سیلیں ہونٹ، کسی کے ساتھ ذکر نہ کریں، تاکہ بات پھیلے نا، سکینڈل نہ بنے. ہو گئی غلطی، ہو گئی، بس ہو گئی، اس پہ مٹی پاؤ. خبردار اگر بولو، اور بولے تو 4 گواہ لانے پڑیں گے، اور نہیں لائے 80 کوڑے کھانے پڑیں گے. کیا چاہتا ہے اسلام؟ اس بات کا چرچا نہیں ہونا چاہیے، یہ معاشرے میں نکلنی نہیں چاہیے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. اور اگر وہ ایسی بات کر دیں اور گواہ نہ لا سکیں، 80 کوڑے بھی لگیں گے اور کبھی بھی ان سے گواہی نہیں لی جائے گی. کسی بھی معاملے میں وہ گواہ کے طور پر پیش نہیں ہو سکیں گے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور اللہ کی کتاب میں وہ فاسقوں میں شمار ہوں گے، نافرمانوں میں گنے جائیں گے. کتنا بڑا جرم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جو ہے نا شہادت کے منصب سے گرا دیے گئے، 80 کوڑے مارے گئے اور فاسق قرار دیے گئے. لہذا اگر دیکھ بھی لیا، پتہ بھی چل گیا، اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو کسی کو بتانا نہیں ہے، پھر بس آپ اور اللہ کے درمیان ہے یہ مسئلہ. گویا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو نہیں کھولنا چاہتا، تو تم بھی مت کھولو. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ. یہ غلطی کسی سے ہو جائے، اس کے بعد وہ توبہ کر لے، وَأَصْلَحُوا، اور اس اصلاح بھی کر لے. دنیا کا معاملہ یہی رہے گا، وہ جو فسق والا معاملہ ہے نا اللہ کی نظر میں وہ ختم ہو جائے گا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب ایک تیسری صورت بھی ہے، وہ کیا جی؟
وہ یہ ہے کہ میاں بیوی مطلب وہ آپس میں بہت قریب ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دیکھ لیں گواہ بھی نہ ہوں، اب وہ تعلق بھی ایسا ہوتا ہے، احترام کا رشتہ ہے، اور ایک دم جو ہے نا وہ سارا جو ایک تعلق ہے نا جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ بنیاد ہی ڈھہ گئی. بیوی نے خاوند کو دیکھا ہے یا خاوند نے بیوی کو دیکھا ہے، اب وہ کیا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں گے؟ لہٰذا اب وہ کیا کریں؟ وہ تو چھپا نہیں سکتے، وہ تو نہیں مٹی پا سکتے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا رستہ نکالا، والذین یرمون ازواجہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو یعنی بیویاں شوہروں کو یا شوہر بیویوں کو الزام دیں، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس گواہ نہ ہوں، ایک ہی ہو یا خاوند ہو یا بیوی ہو، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے آپ کے، فالشہادۃ احدہم، تو ان میں سے ایک کی شہادت، جس نے الزام لگایا پہلے وہ گواہی دے گا، اربع شہادات باللہ، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھا کے حلف اٹھا کے کہے گا انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچا ہے. یہ جو الزام لگا رہا ہے اللہ کی قسم یہی ہوا، 4 دفعہ یہ بات کہے گا. اور ادھر بات ختم نہیں ہوگی، 5ویں دفعہ بھی کہے گا، والخامسۃ، 5ویں دفعہ کہے گا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. 5 گواہیاں ہو گئیں اس کی، 4 گواہوں کی جگہ 5 دفعہ یہ کہنا پڑے گا اسے. یا تو اسے مطلب پکڑ، جو بھی ایک قاضی ہے یا عدالت ہے، یا تو اسے کہے گا اپنا الزام واپس لو کہ میں نے جھوٹ بولا، پھر 80 کوڑے لگیں گے. اور اگر واپس نہیں لے رہا تو پھر یہ ہے کہ اسے یہ گواہی دینی پڑے گی. اب معاملہ چلا گیا بیوی پر، یا بیوی نے اگر الزام لگایا تو خاوند پر، اب دوسرے کو پکڑا جائے گا، اسے کہا جائے گا اعتراف کرے. اگر وہ اعتراف نہیں کر رہا تو پھر اسے یہ قسمیں کھانی پڑیں گی. اعتراف کر لیتا ہے تو سزا نافذ ہوگی، اور اگر اعتراف نہیں کرتا تو پھر یہ دوسرا معاملہ ہے، یعنی جان اب صرف چپ رہنے سے جان نہیں بچے گی، اس کو بھی قسمیں کھانی پڑیں گی. وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ، عورت اپنے اوپر سے عذاب ہٹا سکے گی، ٹالے گی. أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ، اگر وہ اللہ کی 4 قسمیں اٹھائے، انَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ یہ جو شخص ہے جس نے یہ الزام میرے اوپر لگایا ہے یہ جھوٹا شخص ہے. والخامسہ، اور 5ویں دفعہ وہ کہے گی ان غضب اللہ علیہا، کہ اس کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچوں میں سے ہو. اب اس کو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن ان دونوں کے درمیان اب جدائی کر دی جائے. لیان کہتے ہیں اسے، لعنتی ہو. ایک تو لعنتی ہے نا، ایک تو جھوٹا ہے لازمی، وہ لعنتی ہو گیا. تو ایک لعنتی کا مطلب ہے اللہ کی پھٹکار ہو گئی اس کے اوپر، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. تو ایک وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کی رحمت کا سے ہمکنار ہے. یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب قاضی ان کے درمیان جدائی کرا دے گا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، حکیم اور حکمت والا ہے. اب اس کے بعد اس واقعے کا ذکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سکینڈل اٹھایا گیا. اس کی اگر ہم دیکھیں نا، سورہ احزاب سورہ نور سے 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے. یہ کھچڑی کوئی پہلے سے پک رہی تھی، یعنی جب ہر طرف سے وہ ناکام ہو چکے تھے منافقین، تو اس طرف ان کی توجہ تھی کہ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جائے. وہ سورہ احزاب کے بین السطور جو اللہ تعالیٰ حکم دے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کی کھچڑی پک رہی ہے. وہ بھی اللہ نے وہاں روکے، وہ جیسے ہوتے ہیں نا سوراخ بند کیے، لیکن یہ ایک موقع پیدا ہو گیا. موقع اس طرح پیدا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احزاب کے بعد ایک قبیلہ ہے، اسے بنی مستلق کہتے ہیں، وہ اس کے خلاف ایک جنگی مہم پر گئے. وہاں ایک واقعہ پہلے پیش آیا جس کا ذکر سورہ منافقون میں آئے گا. وہ کسی مسئلے میں مہاجرین اور انصار کی لڑائی ہو گئی، تو اس پہ عبداللہ ابن ابی نے کافی طوفان اٹھایا. اب اگر لوگوں کو امن سے رکھیں گے، بیٹھیں گے، آرام سے بیٹھیں گے، تو وہ وہی بات چیت ڈسکس ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام روٹین جو ہے نا اس میں غیر معمولی تغیر و تبدل کر دیا. تو واپسی کا جب سفر تھا تو کوچ بھی جو ہے نا آپ نے جلدی کر لیا. جس جگہ پہ قیام کر رہے تھے صبح ارلی جو ہے نا بالکل وہ سویرے معمول سے پہلے وہاں سے کوچ کر لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں، اور وہ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اونٹ پہ سوار ہو جاتی. ہودہ ہوتا ہے نا وہ ڈولی سی جو اونٹ کے اوپر رکھتے ہیں، وہ نیچے رکھی ہوتی، وہ اس میں بیٹھ جاتی، پردہ گرا لیتی، تو حمال آتے اس کو اٹھا کے اوپر باندھ دیتے اونٹ کے، اونٹ چل پڑتا. یہ معمول تھا. یہ جو صبح سویرے نکلے ہیں تو اس موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفع حاجت کے لیے جنگل گئی ہوئی تھی،
اور کوئی قریب کسی ویرانے میں، اور وہاں پہ ان کا ہار گر گیا، اندھیرا تھا، وہ ٹٹولتے ڈھونڈتے دیر لگ گئی، ادھر جو ہے نا قافلہ چل پڑا، اور وہ جو عہدہ رکھا ہوا تھا چونکہ یہ تھیں ہلکی پھلکی، پردہ اس کا گرا ہوا تھا، وہ حمال آئے انہیں پتہ ہی نہیں لگا، انہوں نے اٹھا کے اونٹ پہ باندھا اور چل سو چل۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو وہاں کوئی بھی نہیں ہے، قافلہ رخصت ہو چکا ہے۔ وہ انہوں نے بڑی یہ استقامت دکھائی، وہیں پہ تشریف فرما ہو گئیں، اندازہ تھا کہ ڈھونڈیں گے تو یہیں پہ آئیں گے، میں بھی آگے پیچھے ہو گئی تو پھر کدھر ملوں گی، تو وہ وہاں پہ بیٹھ گئیں۔ ابھی صبح کا ٹائم تھا، تھوڑی سی نیند آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی جو ہیں صفوان بن معطل، انہوں نے پیچھے چھوڑا ہوتا تھا کہ کوئی گری پڑی چیز ہو تو اس کو اٹھا لیا کریں۔ وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کوئی پوٹلی سی رکھی ہوئی ہے، قریب گئے تو وہ حضرت عائشہ کو پہچان لیا، پردے سے پہلے وہ انہیں جانتے تھے، احکامات آنے سے، سورہ احزاب کے احکامات آنے سے پہلے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اتنا ہی وہ سوئی ہوئی تھی، اس سے ان کی آنکھ کھل گئی، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا، اس پہ سوار کیا، اور وہ انہیں دوپہر تک قافلے سے جا کے ملا دیا۔ واقعہ بس اتنا سارا ہوا، لیکن یہ کہ جو لوگ اس گھاٹ میں تھے ان کے لیے موقع بن گیا، اور عبداللہ ابن ابی نے ایک طوفان اٹھا دیا کہ بھائی یہ آپ پیغمبر کی بیوی جو ہے نا یہ بچ کے نہیں آئی ہیں۔ اب یہ بات پھیل گئی مدینے میں، اس زبان سے اس زبان اور اس سے آگے چلتی چلی گئی، اور لوگ یہ باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبریں پہنچتی، آپ بہت رنجیدہ بھی رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مہینہ پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے، انہیں تو بھیج دیا اپنے گھر، حضرت ابو بکر کے گھر۔ دل میں خفا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ساری صورتحال سے، اور مہینے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ بھئی اصل بات تو یہ ہے۔ پھر وہ بہت روتی رہتی ہیں، بیمار ہو گئیں اس خبر سننے کے بعد۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار کے ان کی برات کا اعلان کیا، اور یعنی آپ یہ سوچئے نا کہ ان پہ وہ جو بھی 30 35 40 دن کس کیفیت میں گزرے ہوں گے، حضرت ابو بکر پہ کیسے گزرے ہوں گے، باقی مسلمانوں پر کیسے گزرے ہوں گے۔ یہ صرف ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، پوری تحریک کا مسئلہ ہے۔ یہ لیڈرشپ کے اوپر اتنا بڑا الزام آ گیا ہے، ان کے گھر کے اوپر اتنا بڑا جو ہے نا وہ الزام آ گیا، تو گویا ساری محنت رائیگاں جانے کا امکان پیدا ہو گیا۔ تو لوگ بہت پریشان تھے جو مخلص لوگ تھے۔ تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے سے مسلمانوں کی تشفی کا بھی سامان کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا بھی سامان کیا۔ فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک، وہ لوگ جو یہ طوفان اٹھا کے لائے، یہ سکینڈل جن لوگوں نے بنایا، عصبۃ منکم، تم میں سے ایک گروہ ہے۔ یہ کوئی مشرک نہیں ہے، یہ کوئی یہودی نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اندر کا ایک گروہ ہے۔ یہ ہوتا ہے جی حزب الشیطان کا حصہ، وہ حصہ جو مسلمانوں کے اندر پروان چڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے موت کے جراثیم ہمارے اندر کینسر کے پروان چڑھتے ہیں نا، اسی طرح کسی اسلامی تحریک کے اندر یہ منافق جو ہوتے ہیں، یہ اس کو اندر سے اسی طرح جو ہے نا وہ کاٹ کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ گھن کا کیڑا ہوتے ہیں جو تحریک کو کھوکھلا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمہارے اندر کا گروہ ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم، اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوا۔ یہ تسلی دی ان مسلمانوں کو جو غمزدہ تھے، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہوا۔ اس میں کیا کیا بہتریاں تھیں؟ ایک کہ وہ جو بڑا جو مسئلہ تھا نا، جو مسلمانوں کی آپس میں اوس اور یہ مہاجرین اور انصار کا، وہ پس منظر میں چلا گیا۔ ان کو یہ چیز مل گئی، یہ اس کے پیچھے پڑ گئے، ایک جھوٹ کے پیچھے پڑ گئے، اور جو ایک فی الواقع مسئلہ تھا وہ اوجل ہو گیا، ان کے وہ ایشو جو ہے نا ایشو نہیں رہا۔ تو گویا ایک ایشو کو دوسرے ایشو سے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اور دوسری بات، چونکہ یہ جھوٹا تھا لہٰذا اس کا جھوٹ ثابت کرنا بہت آسان ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اسی کی وجہ سے تو یہ حدود اور قوانین اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیے نا، ان کی سمجھ ہے کہ نہیں، اس کے لیے ذہن تیار ہو گئے ان احکامات کو سمجھنے کے لیے، ان کی اہمیت واضح ہو گئی کہ اگر یہ احکامات نہیں ہوں گے تو کتنی بڑی تباہی پھیل سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی گراؤنڈ بن گئی ان حدود و تعزیرات کے لیے۔ تو اسے اپنے لیے برا خیال نہ کرو۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یہ جتنے لوگوں نے اس پروپیگنڈے میں حصہ لیا ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے اتنا گناہ ہے جتنا اس نے حصہ لیا۔ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ، اور جس نے سب سے بڑا بوجھ اٹھایا، مِنْهُمْ ان میں سے، لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس کے لیے عذاب بھی بڑا ہے۔ عبداللہ ابن ابی سب سے اصل میں وہ تھا، سامنے نہیں آیا، ادھر ایک بات کر کے نکل جائے، دوسری ادھر کر کے نکل گیا، پھر بندے جو ہے نا وہ منہ میں وہ ڈالتا تھا، پھیلاتے اور تھے، لیکن اس طرح کہ وہ خود پکڑ میں نہ آ سکے۔ بڑے طریقے سلیقے سے ہوتے ہیں نا، منجا ہوا صحافی تو وہی ہوتا ہے نا، بریکنگ نیوز بھی جھوٹی دے دے اور بعد میں پکڑا بھی نہ جائے۔ لولا اذ سمعتموہ، اب مسلمانوں سے کہا کہ کیوں نہیں ایسا ہوا جب تم نے یہ بات سنی تھی، وہ بات
ظن المومنون والمومنات، تو انہوں نے گمان کیا ہوا تھا ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں نے بے انفسہم، اپنے آپ کے بارے میں. مسلمان تو ایک جان ہے. انما المومنون اخوۃ، جیسے ایک خاندان ہوتا ہے، جیسے بھائی ہوتے ہیں، یہ تو بہت قریب کا رشتہ ہے، ایک نظریے کے حامل ہیں. تو اپنے بارے میں خیال کیا ہوتا، بہتر خیال کیا ہوتا. یہ بہتر خیال سے کیا مطلب ہے؟ ہر آدمی سوچتا کہ یہ برا کام میں کر سکتا ہوں، میں نہیں کر سکتا. تو جب میں نہیں کر سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے کر سکتے ہیں. بلکہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر یہ معاملہ ہوا. ان کی اہلیہ نے کوئی بات کی کہ اس طرح کی بات چل رہی ہے، انہوں نے ایک دم کہا لوگ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اگلا سوال پوچھا تم یہ کام کر سکتی ہو؟ میں نے کہا میں توبہ میں ایسا کام کیسے کر سکتی ہوں؟ تو فرمایا اگر تم نہیں کر سکتی تو ابو بکر کی بیٹی اور حضور کی بیوی کر سکتی ہے. یہ ہے حسن ظن. تو انہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا؟ وقالو، اور انہوں نے کہا ہوتا ھذا افک مبین، کہ یہ تو کھلا جو ہے نا وہ جھوٹ ہے، واضح طور پر جھوٹ ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، اس کے اوپر 4 گواہ لے کے کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ یہ حکم 4 گواہ لانے کا سورہ نساء میں آ چکا تھا. یہاں پہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے، یہ پہلے اتر چکا تھا. فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، تو اگر وہ اب گواہ لے کے نہیں آئے، فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا اور آخرت میں تمہارے شامل ہاتھ نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ، تو جس بات کو تم زبانوں کے اوپر لے رہے تھے، فیہ، اس کی جس بات کو اپنی زبانوں پر ایک دوسرے کو پہنچا رہے تھے، عذاب عظیم، اس میں تمہارے لیے عذاب عظیم تھا. یعنی اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ تمہیں بہت بڑی سزا ملتی. اذ تلقونہ بألسنتکم، جب تم اسے لینے لگے تھے اپنی زبانوں پر، وتقولون بافواہکم، اور تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے، ما لیس لکم بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا. تم میں سے کسی نے اپنی آنکھ سے دیکھا نہیں، کوئی 4 گواہ نہیں، اور وہ بات تم پھیلاتے چلے گئے. وتحسبونہ ہینا، اور تم نے سمجھا یہ ہلکی بات ہے، خیر ہے، کوئی نہیں، مزے لے لو. وہو عند اللہ عظیم، اور یہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا جرم ہے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب تم نے وہ بات سنی، قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور تم نے کہا ہوتا کہ یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اس بات کے پر گفتگو بھی کریں، آپس میں بات چیت بھی کریں. سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے جو باندھا گیا ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ خبردار اس طرح کی بات کو زندگی میں کبھی بھی دہرایا تو دوبارہ اس کا اعادہ کیا. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کے سناتا ہے، یعنی اس طرح وضاحت کے ساتھ تمہیں سمجھاتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا اور حکمت والا ہے. کہ یہ ان سکینڈلوں کے مزے لینے سے معاشرے کا کتنا نقصان ہوتا ہے. جن لوگوں کو برے کاموں کا نہیں بھی پتہ، ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے. ایک کام معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، وہ معروف نہیں ہے، اس کا کوئی شاید تصور بھی نہ کر سکے، لیکن اخبار میں خبر لگ جائے کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ یہ ہوا تو وہ ہوا، تو اس سے کسی اور کے دل میں بھی خیال پیدا ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی تو ہوتا ہے. تو اس طرح کی باتوں کا چرچا مت کرو. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحاشی پھیلے، بے حیائی عام ہو، یہ پردے کے احکامات ختم ہوں، جسے آج آزادی کے نام پر کیا جاتا ہے. عورتوں کو آزاد کرو، گویا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو قیدی بنایا ہے. قیدی نہیں بنایا، درندوں سے بچانے کے لیے حفاظت کا سامان کیا ہے. اور یہی حقیقت ہے. جو آزادی کی بات کرتے ہیں وہ کیا آزادی؟ اپنے گھر میں کھانا نہیں پکانا، خامند کی خدمت کرنا قید ہے، لیکن ڈائیو پہ آ کے مسافروں کی خدمت کرنا آزادی ہے. وہ یہ خامند جو ہے نا، یہ گویا کوئی وہ ہے دشمن، اور یہ سارے جو ہیں سجن ہیں، یہ جو 30-32 بیٹھے ہوئے ہیں اڈے والے. ظاہر وہ پھر جو کچھ بھی آپ کو خبریں تو پھر چلتی ہیں، اڈے والے کیا ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں وہ وہاں پہ کوئی نہیں، وہ یہ آزادی ہے. اب دیکھیں نا کیسے الفاظ کدھر سے کدھر موڑ دیتے ہیں. پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، یعنی ایسے لوگ دیکھیں جتنے اشتہارات پھیلتے ہیں. آج عورت کو کیا بنا دیا ہے؟ اپنی چیزیں بیچنے کا اسے ذریعہ بنا دیا ہے. بلیڈ مرد استعمال کرتے ہیں بھائی شیو کرنے کے لیے، وہ بھی آ کے عورت بتائے گی بڑی اچھا شیو کرتی ہے.
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جو اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، بہتری ہے. وہ اپنی حکمت کی بنیاد پر تمہیں یہ باتیں بتا رہا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اگر تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو پھر یہ کہ تم نقصان اٹھاتے. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بڑی نرمی والا ہے، بہت مہربانی والا ہے کہ وہ تمہیں یہ احکامات دے رہے ہیں. تو ایک تو وہ واقعہ ہو گیا، اس کی مذمت کی گئی، برات کی گئی. دوسرا ساتھ بتایا گیا کہ ان واقعات کو دور دور سے جا کے اس کے لیے بیریئر لگانے ہیں کہ اس طرح کے واقعے کا کوئی امکان ہی نہ باقی رہے. یہ پردے اور یہ سارے احکام جو دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی چیز کا پھیلنے کا ہی امکان نہ رہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش پا کی پیروی نہ کرو. یہ بات کیوں کہی یہاں؟ سورہ اعراف کو یاد کیجئے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ شیطان نے کوئی ایسا کام ہی کیا تھا جس کے نتیجے میں اماں ہوا اور آدم علیہ السلام کے جسم کے کپڑے اتر گئے تھے. اس سیاق و سباق میں شیطان کے نقش پا کا مطلب یہ ہے بے حیائی اختیار نہ کرو. جو ہم نے آپ کو کوڈ دیا نا ڈریس کا، اس کو اختیار کرو، نہ کہ جو شیطان تمہیں سمجھا رہا ہے آزادی کے نام پر. یہ کوئی آزادی نہیں ہے کپڑوں سے بندہ آزاد ہو جائے. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے نقش پا کی پیروی کرے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ بے حیائی اور گناہ ہی کا سکھائے گا طریقہ. اور یہ بے حیائی اور گناہ کو سمجھ لیں ہے کیا؟ یہ ایک ہی چیز ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے جو آپ نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے جو بھی آپ منصوبہ بناتے ہیں، جب تک وہ کام ہوا نہیں تب تک وہ بے حیائی کے زمرے میں. آپ نے سوچا ایک غلط خیال، اس کے لیے پورا آپ نے ڈیزائن بنایا، پروجیکٹ سوچا، پلان کیا، پھر اسے ایگزیکیوٹ کیا، پھر جا کے وہ کام ہوا. جب ہو گیا تو منکر ہو گیا. اس سے پہلے جتنی بھی پلاننگ، آپ چوری کے لیے نکلیں گھر سے تو ارادہ باندھا، اب یہ ابھی ارتکاب تو نہیں ہوا اس گناہ کا. یہ سارا اتنے ڈھیٹ ہو، اتنے بے شرم ہو کہ اللہ کا حکم توڑنے کے لیے گھر سے چل پڑے ہو، تو یہ سارا بے شرمی میں آئے گا، بے حیائی اور ڈھٹائی میں آئے گا. جب جا کے کر لیا اب وہ گناہ بھی سرزد ہو گیا. تو وہ تو اس راستے پہ لے کے چلے گا. جیسے حدیث میں آتا ہے نا، دیکھیں آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے، تو یہ پاؤں کا بھی زنا ہوتا ہے، اس کی طرف چل کے جانا. تو یہ تو سارا گویا وہ چیز ہے جو بے حیائی کے زمرے میں آئی. لیکن حضور نے فرمایا شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. یعنی وہاں پہنچ کے کسی کو اللہ کا خوف آ گیا تو وہ سارا پچھلا جو ہے نا معاف ہو گیا. لیکن یہ کہ وہاں پہ وہ اگر اپنے اس فعل کا مرتکب ہو کے آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصدیق ہو گئی، وہ پچھلی ساری بے حیائی کی، اس سارے سفر کی پر مور تصدیق ثبت ہو گئی، یعنی وہ کام مکمل ہو گیا. اچھا، اسی میں وہ حدیث بھی آتی ہے نا کہ جس کسی کو خاندانی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے سارے حالات بھی ایسے تھے کہ وہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر لکھ دیتے ہیں. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل اگر نہ ہوتا، علیکم تمہارے اوپر، وَرَحْمَتُهُ اور اس کی رحمت، مَا زَكَىٰ مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی وہ پاک نہ ہوتا. یہ اتنا بڑا جرم تھا جس میں تم ملوث ہوئے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تزکیہ کرتا ہے جس کا چاہتے ہیں. اسلامی معاشرے کو اس کا تزکیہ ان چیزوں پر عمل کرنے کے نتیجے میں ہوگا، نہیں تو گند پھیل جائے گا، ہر طرف گندگی ہوگی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. وہ جو ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا نا، آخر کیسی لوگ، اور وہ بھی تو ایک معاشرہ تھا نا جو کچھ وہاں پہ تھا، تو ایسی گندگی ہو جائے گی پھر. وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور جو تم میں سے وسعت والے ہیں، کشائش والے ہیں، اور جن کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے، وہ قسم نہ اٹھا لیا کریں ان یؤتوا اولی القربیٰ، کہ وہ باز رہیں قریبی رشتہ داروں کو صدقہ خیرات دینے سے، والمساکین اور محتاجوں کو، والمہاجرین فی سبیل اللہ، اور ان کو کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی. اصل میں یہ بھی ایک معاملہ ہوا جو اس مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ یہ ہوا کہ حضرت عائشہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، ان کے ایک بھانجے تھے، ان کا نام مستاح تھا، اور وہ غریب آدمی تھے. حضرت ابوبکر ان کو خرچہ ورچہ دیا کرتے تھے ان کو ضرورت کا، اور اس معاملے میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. وہ جس پہ کہتے ہیں نا جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو انہوں نے کوئی لحاظ نہیں رکھا حضرت ابوبکر کا یا اپنے ماموں کی بیٹی کا. خوب اس بات کو پھیلایا، چرچا کیا. تو جب یہ آیات اتری تو ظاہر ہے پہلے تو ہو سکتا ہے نا کہ بندہ ڈواڈول ہو، کیا سچ ہے کیا نہیں ہے، پھر بھی ایک درجہ تو شک کا رہے گا، 10% تو رکھیں گے نا.
لیکن جب اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کر دیا اس کے بعد تو کوئی شک باقی نہیں رہا. پھر وہ غصہ زیادہ شدید آیا کہ اس نے بھی یہ حرکت کی ہے, تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اسے وہ جو دیتا تھا پیسے نہیں دوں گا. ہو سکتا ہے بعض اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہو. اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو اللہ نے درجہ دیا ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب دیے ہیں, ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی باتوں کے اوپر اس طرح کا رد عمل دیں اور ایسی قسمیں کھا لیں. اور اس کے لیے اپیل کی ہے ولیاف. پہلی بات تو یہ کہ ولیافو, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں. ولیصفحوا, اور درگزر سے کام لیں. اور اب کی ہے اپیل الا تحبون ان یغفر اللہ لکم, کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ تم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں, اللہ کے کسی حکم کے معاملے میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے, تو تم نہیں پسند کرتے کہ تمہیں اللہ معاف کر دے؟ تو اب اگر اللہ سے معاف کروانا چاہتے ہو تو کیا کرو, خود بھی تو معاف کیا کرو, اللہ کے بندوں کو معاف کیا کرو. تو جب حضرت ابو بکر نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا بلا یا ربنا انا نحب, ہم چاہتے ہیں, ہم محبت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے. اور یہ کہ انہوں نے پھر وہ وظیفہ نہ صرف جاری کر دیا بلکہ دگنا کر دیا. واللہ غفور الرحیم, اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تو تم بھی اہل زمین پر مہربانی کیا کرو مہربانی اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات, بے شک وہ لوگ کہ جو غافل ایمان والی عورتوں پر جو اپنے حفاظت کرنے والیاں ہیں ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں, عزت والیاں جو ہیں ان پر کوئی اس طرح کی بے حیائی کا الزام لگاتے ہیں, لعنوا فی الدنیا والآخرہ, ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اب آپ دیکھیے یہ ایجوکیشن ہمارے معاشرے میں ہے, اور اگر یہ ایجوکیشن ہو تو کم از کم جس کے دل میں کوئی تھوڑا سا بھی خوف خدا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کا کوئی مطلب اسے ذکر کرے یا ذکر کرنا پسند کرے, یا کوئی کر رہا ہو تو سننا پسند کرے. کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ کی لعنت شیطان پر ہوئی ہے, اور یہ ان کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے. تو جو بھی اصل میں مسجدوں سے بھی یہ چیزیں اگر ہوں نا, وہ یعنی لوگوں کو ماسز کو تو وہاں سے بہت اچھی ایجوکیشن ہو سکتی ہے. یہ چیزیں اگر لوگوں کے سامنے رکھی جائیں تو لوگ کچھ تو احتیاط کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے آگے بہت بڑا عذاب ہے. یہاں لعنت ہے, آگے عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم, جس دن ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دیں گی, ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے. وارجلہم, اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے. بما کانوا یعملون, جو اعمال وہ کرتے تھے وہ سب کھول کے بتائیں گے. زبان نہ پوچھیں گے نہیں, ہم ان کے باقی اعضاء سے پوچھیں گے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق, اس دن اللہ تعالیٰ ان کے جو بھی جرائم ہوں گے ان کا پورا پورا بدلہ ان کو دے دے گا. اب یہاں دین کا معنی بدلہ ہے, سزا جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ, اور انہیں لگ پتہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کھلا حق والا ہے اور وہ سچ کھولنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات, گندیاں ہیں گندوں کے لیے اور گندے ہیں گندیوں کے لیے. یعنی عام طور پہ تو یہ عورتوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے اور مردوں کے ساتھ, لیکن یہ کہ اصل میں جس طرح کے قرآن مجید کے الفاظ ہیں نا, اس میں عموم ہے, صرف عورتوں اور مردوں کا مسئلہ نہیں ہے. یعنی گندی باتیں, گندے مرد اور گندی عورتیں, یہ سارے کا ہو جائے. گندے خیالات, اور اس کے ساتھ جوڑ لیجئے گندے نظریات, فضول قسم کے نظریات جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جو ہم نے پڑھا تھا کلمہ خبیثہ, الم تر کیف ضرب اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء, اور وہ کلمۃ جو خبیثہ ہے کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لھا من قرار. تو یہ خبیث کلمے کو کون پسند کرے گا؟ خبیث لوگ پسند کریں گے. طیب کلمے کو کون پسند کرے گا؟ طیب لوگ پسند کریں گے. تو طیب باتیں خبیث باتیں, خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لیے, طیب باتیں طیب لوگوں کے لیے. اور اسی طرح خبیث اعمال خبیث لوگوں کے لیے, اور طیب اعمال اعمال صالحہ طیب لوگوں کے لیے. تو یہ ہر طرف اس کا اطلاق ہوگا. والطیبات للطیبین, اور پاکیزہ باتیں, پاکیزہ عورتیں, پاکیزہ خیالات, پاکیزہ نظریات پاکیزہ لوگ قبول کرتے ہیں. والطیبون للطیبات, اور پاکیزہ لوگ وہ ہوتے ہیں پاکیزہ باتوں کے لیے. یعنی وہ دونوں طرف اس کو لازم و ملزوم ہے گویا. اولئک مبرؤون مما یقولون, یہ جو لوگ ہوتے ہیں پاکیزہ خیالات کے مالک لوگ, وہ ان باتوں سے لا تعلق رہتے ہیں جو خبیث لوگ پھیلا رہے ہوتے ہیں, عام کر رہے ہوتے ہیں, چرچا کر رہے ہوتے ہیں, جن کا بری ہوتے ہیں ان سے.
لہم مغفرتم و رزق کریم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور عزت والا رزق بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اب یہ دیکھیے یعنی اس طرح کی باتوں کا امکان ہی نہ پیدا ہو، اس سے بچنے کے لیے یہ سارے، یعنی ایک تو یہ کسی کے گھر میں جانے کے آداب کیا ہیں، تاکہ کہ ظاہر ہے گھر ایک پرائیویسی ہے، وہاں پہ جو کوئی اس حالت میں ہو آپ اچانک جا ٹپکے تو یہ ایک رستہ کھلنے کے مترادف ہو جائے گا، تو وہ گھر کا وہ احترام ملحوظ رہنا چاہیے، اس کے پروٹوکول کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرض کریں کسی کا اپنا گھر ہے، وہاں پہ کوئی جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک واقعہ ہو گیا نا کہ وہ کوئی شراب پی کے بیٹھا ہوا تھا تو وہ دیوار سے آ گئے، تو اس کہا تم نے شراب، خدا کے دشمن تم نے شراب پی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ بھی تو دیوار پھلانت کے اندر آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ گھر کا ایک جو چار دیواری کا ایک تقدس ہے، ہمارے ہاں وہ نہیں کہتے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، تو یہ در حقیقت ہماری روایات میں سے ہے، ہماری جو تہذیب کا حصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، مت داخل ہو ان گھروں میں، غیر بیوتکم جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہیں، یعنی دوسروں کے گھر میں مت جاؤ، حتیٰ تستانسوا جب تک کہ تم کچھ مانوس نہ ہو جاؤ، یعنی یہ کہ دور سے کوئی کھنکار لیا، کوئی اپنے آمد کی کوئی اطلاع کسی طرح کر دی، گھنٹی بجائی۔ اب تو خیر گھر ایسے بن گئے ہیں کہ آنا مشکل ہی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال پہلے وقتوں میں تو یعنی مدینے میں تو آپ جس گھر میں مرضی چلے جائیں، اس طرح کے جو ہے نا وہ چار دیواریاں تو نہیں تھیں جیسے آج بنی ہوئی ہیں، لہذا کسی گھر میں بھی جب تک بول چال نہ کر لو یا انہیں پتہ نہ لگے کہ کوئی آ گیا ہے مت جاؤ۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور گھر والوں کے اوپر سلام نہ کر لو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، لَعَلَّكُمْ يَذَّكَّرُونَ تاکہ تم یاد رکھو، نصیحت پکڑو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اور اگر وہاں گھر میں تمہیں کوئی بھی نہ ملے، تم نے سلام کیا کوئی جواب نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، گویا گھر میں خالی پڑا ہے، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس میں مت داخل ہو، حتیٰ یوزن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے، یعنی وہ اگر جواب نہیں دے رہے، تم بلا رہے ہو کوئی جواب نہیں آ رہا، تو بس ٹھیک ہے وہ اپنی مشغولیت میں، تم ٹائم لے کے تھوڑی آئے تھے کہ تمہارا حق ہے کہ تمہیں بٹھایا بھی جائے، ٹہل سیوا بھی کی جائے، کوئی تم فرشتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے ہو فوراً بچڑا تمہیں پکا کے کھلایا جائے، پہلے ٹائم لو اور اس کے بعد تشریف لاؤ، تو پھر تو ٹھیک ہے تمہارا حق ہے تمہیں انٹرٹین کیا جائے، لیکن اگر بغیر ٹائم لیے آئے ہو تو پھر گھر والوں کی مرضی ہے کہ تمہیں انٹرٹین کریں یا یہ کہ تمہیں واپس جانا، یا بالکل رسپانس ہی نہ کریں، تب بھی خفا نہیں ہونا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے تمہیں ارجعوا کہ چلے جاؤ، ابھی ہم نہیں مل سکتے، فارجعوا تو چلے جایا کرو، ناراضگی کی بات نہیں ہے، وہ ازکا لکم، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ گھر ہے، ان کی پرائیویسی ہے، وہ کس حال میں نہیں مل سکتے، بس ابھی نہیں مل سکتے تو جاؤ چھٹی۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی آباد نہیں ہے، مطلب کوئی گودام ہے یا کوئی دکان ہے، یعنی ایک کوئی ایسی جگہ ہے اس میں داخل ہونے میں پابندی نہیں ہے۔ فیہا متاع لکم، جہاں پہ تمہارا سامان رکھا ہوا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، وہ اور کوئی نہیں ہوتا نا چلے وہ پانی پینے کے بہانے ہی کسی کا دروازہ کھٹکھٹا لیا جائے، تو اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو کہ میں پانی پینے آیا ہوں، اور جو تمہارا مطلب ہوتا ہے اندر، اللہ سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ لیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یہ بھی ایک ادب سکھایا اسی چیز سے بچنے کے لیے، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بعض مترجمین نے ترجمہ کیا اپنے ستر کی حفاظت کریں، ستر مت کھولیں، یعنی وہ اسے فرج میں گویا داخل کیا۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے سب سے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ یہ جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے پاس بھی نہ جاؤ، قریب نہ پھٹکو، یہ دور رکھنے کے لیے یہ سارے اقدامات ہیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اسی طرح ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی آنکھیں جھکا کے رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی ستروں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کسی کو نہ دکھائیں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس زینت کے کہ جو از خود کھلی ہوئی ہو۔ عورت کا ویسے تو یعنی برقعے میں بھی ظاہر ہے عورت ہونا بھی ایک طرف ایک اٹریکشن ہے، اور یہ کہ اس کے علاوہ گھر کے اندر ہاتھ کھلے ہی ہوں گے تو کام کاج کرے گی،
چہرہ کھلا ہوگا تو وہاں بھی اگر ڈھانپ کے رکھے تو پھر بڑا اس کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں گے. وہ زینت جو از خود کھلی ہوئی ہو. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ اور گھر کے اندر بھی اپنے سینوں کے اوپر اضافی اوڑھنی لے کے رکھیں. یعنی یہ صرف ایک قمیض پر جو ہے نا تکیہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اوپر ایک بکل بھی مار لیں اپنی جو اوڑھنی سے. وَلَا يُبْدِينَ اور جو ان کی زینتہن جو ان کی زیبائش ہے اسے ظاہر نہ کریں. اب یعنی وہ جو کہا تھا نا اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا یہ جو خود بخود بھی ظاہر ہو رہی ہے یہ گھر کے اندر ظاہر ہوگی. اس کا آیا کہاں ظاہر کرنی جو خود بخود ظاہر ہو رہی ہے وہ کہاں ہے. اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ یعنی کسی باہر کسی کے سامنے وہ زینت بھی ظاہر نہیں کرنی ہے یعنی ہاتھ ہیں یا چہرہ ہے بلکہ یہ گھر کے اندر ظاہر کرنے کی اجازت ہے جن کی آگے فہرست آ گئی ہے. اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ جو اس کے خامد ہیں. او آبائِهِنَّ جو ان کے اپنے ماں باپ ہیں یا باپ ہیں یعنی اس میں چاچا بھی آ جائے گا ماموں بھی آ جائے گا. او آبائِ بُعُولَتِهِنَّ یا جو ان کے خامدوں کے باپ ہیں یعنی سسر. او ابنائہن یا جو ان کے اپنے بیٹے ہیں. او ابنائے بعولتہن یا جو ان کے خامدوں کے بیٹے ہیں دوسری بیوی سے. او اخوانہن یا جو ان کے اپنے بھائی ہیں. او بنی اخوانہن یا جو ان کے بھائیوں کے بیٹے ہیں یعنی بھتیجے اپنے بھتیجے ہیں خامد کے بھتیجے نہیں جو ان کے اپنے بھتیجے ہیں. او بنی اخواتہن یا جو ان کے بہنوں کے بیٹے ہیں یعنی بھانجے. او نسائہن یا جو ان کی اپنی عورتیں ہیں اپنی خاندان کی عورتیں وہ عورتیں جن کا چال چلن ٹھیک ہے. عام جو باہر پھرنے والی عورتیں ہیں ان کا ذکر نہیں ہو رہا. او ما ملکت ایمانہن یا یہ کہ جو ان کے دانے ہاتھ کی ملکیت ہیں غلام جو گھر میں ہوتے ہیں ظاہر ہے نوکر چاکر نوکر نہیں غلام. او التابعین غیر اولی الاربات من الرجال یا نوکروں میں سے وہ مرد کہ جن کو عورتوں کے یعنی خدمت کے کام پر گھر میں ہیں لیکن عورتوں کے معاملات سے لا تعلق ہیں. وہ اللہ نے بنائے ہی ایسے ہیں کہ ان کو اس چیز کی طرف کوئی رغبت ہی نہیں ہے وہ سادہ قسم کے ہیں. او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کا بید نہیں کھلا یہ جو بھی ایک مرد عورت کا معاملہ ہے اس کا ابھی انہیں پتہ ہی نہیں. یہ استثناءات ہیں ان کے سامنے وہ زینت ظاہر ہو سکتی ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ اسی طرح وہ اپنے پاؤں کو زور سے مار کے نہ اس طرح نہ لے کے چلیں زور سے مار کے. لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ کہ ظاہر ہو جائے جو زینت میں سے انہوں نے چھپایا ہوا ہے کوئی گھنگرو باندھے ہوئے ہیں یا کچھ بھی ہے تو وہ اگر پاؤں زور سے مارا جائے گا تو وہ اس کی آج کل تو خیر وہ جو چپل کی بھی آواز وہ جو ہے نا ایسی ہوتی ہے کہ یعنی ظاہر ہے جس کے دل میں کچھ اس طرح کی تمنا ہو اس کو تو اٹریکٹ کرتی ہی ہے وہ ادھر متوجہ ہوگا ہی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا سب کے سب مل کے اللہ کی طرف متوجہ رہو. ایھا المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ تمہارا بھلا ہو تاکہ تم کامیاب بنو. مزید ایک اور بات بھی وہ فرمائی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور جو تم میں سے مسلمانوں کی بیوائیں ہیں یا رنڈوے ہیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو اور جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں ان کے بھی نکاح کر دیا کرو. یہ اس کو جو ہے نا بس ویسے بھی احادیث میں تو یہ آیا کہ بچہ جوان ہو ماں باپ کا فرض ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ نکاح کی سوچیں. ہمارے ملکوں میں تو اب خیر اللہ کا حکم اپنی جگہ پہ حکومت کا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ 18 سال سے پہلے جو ہے نا کسی کی شادی نہیں کر سکتے. یہ اب یہ انہوں نے بھی تو ایک کتاب اتاری ہے نا کتاب انزلناہا فرضناہا تو وہ فرض پہلے ہیں. کہتے ہیں اللہ کا ڈنڈا تو آسمان پر ہے یہ ڈنڈا تو سر پر ہے 144 والا تو اس لیے یہ نکاح حرام ہے 18 سال سے پہلے. لیکن اللہ یہ کہتا ہے جب جوان ہو جائیں اللہ کے نبی نے فرمایا تو جلد سے جلد نکاح کے بارے میں سوچنا چاہیے. جو رنڈوا ہو جائے اس کو بھی نکاح کا سوچنا چاہیے. یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی قائل کر کے سمجھا کر فیسیلیٹیٹ کر کے اس کے نکاح کا معاملہ کرے. اور اسی طرح کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کا نکاح کا بھی سوچنا چاہیے. اب اسے بیوہ ہو گئی اسے رنڈوا نہیں مل رہا تو کسی نکاح والے کے ساتھ ہی نکاح کرائیں گے نا اس کا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک بات سمجھ لیں اگر کوئی جنس کے جذبے کی تسکین کا مسئلہ ہو نا تو وہ 4 چھوڑ کے 400 سے بھی بات جا کے ختم نہیں ہوگی. حل من مزید کا کہانی چلتی رہے گی. یہ مسئلہ اور ہے یہ انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہے. اور اگر اس کی وہ 1 سے بھی تسکین ہو سکتی ہے اور 400 سے بھی نہیں ہو سکتی. جب پرورٹ ہو گیا
تو پھر کہیں وہ اختتام نہیں ہے. یہ مسئلہ انتظامی ہے، اور اس انتظامی مسئلے کے تحت اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دوسری تیسری چوتھی شادی کی اجازت دی ہے، 4 تک ہی دی ہے. وہ جس نے 18 وغیرہ بنا دی ہے نا، وہ مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بھی کھینچنے کی کوشش، مچھلیاں پکڑنے والی بات ہو گئی ہے. تو اپنے رنڈوؤں اور بیواؤں کا بھی نکاح کرو، اور اپنے جو غلام ہیں اور لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کرو. وہیں یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر ہیں، محتاج ہیں، ظاہر ہے نکاح کے بعد ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ پوری نہیں کر سکتے بظاہر. یغنہم اللہ من فضلہ، یہ اللہ کہتا ہے اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ انہیں غنی کر دے گا. اب یہ بھی وہی بات ہے نا کہ اللہ پہلے یہ بنی اسرائیلی یہاں سے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں فلسطینی یہ نکلیں، پھر ہم داخل ہوں گے. اے اللہ پہلے ہم کوئی کاروبار جمع، پاؤں پہ بچہ کھڑا ہو جائے تو پھر ہم شادی کریں گے. فرق کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے. اللہ کہتا ہے تم شادی کرو، میں غنی کروں گا. ایک بچہ ہے، اسے پالا ہے آپ نے، کتنا اس کے بعد پڑھایا ہے، پڑھانے پہ کتنا خرچہ کیا ہے، تو 2 سال اگر اس کو شادی کرا کے اور سپورٹ کر دیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ ویسے ہی پہلے ہی آپ ماشاءاللہ 2 بچے یہ اچھے پہ عمل پیرا ہیں، تو کون سا کوئی آپ نے کوئی بہت بڑا جو ہے نا وہ کھکھیڑ مول لیا ہوا ہے کہ اتنوں کو سنبھالنا پڑے گا. تو ایک بیٹا آپ کا ہے، 2 ایک کھانے والی اور آ جائے گی، بس اتنا ہی ہوگا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا بھی ہے اور علم والا بھی ہے. ولیستعفف اچھا اس کا فائدہ بڑا ہے کہ جب آپ بچے کو پاؤں پہ کھڑا کر کے اس کے بعد شادی کراتے ہیں تو جو بیٹی دیتے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے نہیں دیتے، بچے کا سٹیٹس دیکھ کے دیتے ہیں. باریک سا نکتہ ہے، ذرا سوچئے گا. اور ابھی بچہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا اور آپ نے جا کے رشتہ مانگا ہے تو آپ کو دیکھ کے رشتہ دیا جائے گا. اور یہ پھر اگلے تعلقات کے اوپر بڑے اس کے اثرات ہوتے ہیں. یہ 2 خاندانوں کا جوڑ جڑتا ہے اس سے. اور پہلی صورت میں بس لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے ہیں، باقی تو فضول تھے نا، انہوں نے وہ ٹیشو پیپر تھے، اپنا کام کر کے فارغ ہو گئے. اب ہماری زندگی ہم چلیں گے. اور اگر آپ احسان کریں گے لڑکی کے اوپر، کچھ عرصہ آپ خرچے برداشت کریں گے تو وہ آپ کو ماں باپ کا درجہ دے گی. جیسے انہوں نے اسے پالا پوسا ایسے ہی آپ نے بھی پالا پوسا، تو آگے بھی وہ عزت اور احترام کا رشتہ باقی رہے گا. اور اگر وہ پہلے ہی پاؤں پہ کھڑے والے کے ساتھ آئی ہے تو آپ تو ویسے ہی نیوٹرلائز ہو گئے نا، پہلے دن ہی سے نیوٹرلائز رہے ہیں. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے. اللہ ٹھیک بات آپ کو بتاتا ہے، علم، اپنے علم کی بنیاد پر یہ بات بتا رہے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جو لوگ نکاح کرنے کی مقدرت نہیں رکھتے وہ پھر بچ کے رہیں، یعنی اپنے اب وہ بچنے کے لیے آپ کو سنت سے ملے گا پھر روزے رکھیں. وہ 30 روزوں سے نہیں کام چلتا، یہ بتا دوں. وہ پھر مستقل روزے رکھیں. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے. وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ غلام وہ جو تم سے کتابت کرنا چاہے، مکاتبت کہتے ہیں اصل میں. ایک غلام آتا ہے اپنے آقا کے پاس کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اور آپ مجھے آزاد کر دیں، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا کما کر. ابھی تو وہ تو غلام کا اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، آج اس کے پاس کوئی بھی شے نہیں ہے، جو ہے وہ مالک کی شے ہے. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے آج آزاد کر دیں، میں یعنی ادارہ آزاد کر دیں، میں کما کر اتنے عرصے میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا. یہ مکاتبت کہلاتی ہے. تو فرمایا کہ اگر کوئی غلام ایسا آئے اس کے ساتھ یہ مکاتبت کر لیا کرو. فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو ان کے ساتھ مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان میں کوئی بھلائی ہے. اب یہ جو غلامی کا بھی جو ادارہ تھا نا، اس کو سمجھ لیجئے یہ کیا تھا. یہ کوئی پسندیدہ شے نہیں ہے، لیکن ایک معاشرے کے ڈسپلن کے لیے وہاں پر جو برادری ہوتی تھی وہ کام آتی تھی. یہ ایک برادری ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے، ہر آدمی اس ڈسپلن کا پابند ہے. پولیس کی ضرورت نہیں ہے، تھانے کی ضرورت نہیں ہے، کچہری کی ضرورت نہیں ہے. اس برادری کا اپنا ایک سسٹم ہے، اس میں وہ بندھا ہوا ہے، اس سے وہ باہر نہیں جا سکتا. ایک دوسرا آدمی آ کے اس شہر میں آباد ہوا ہے جس کی کوئی برادری نہیں ہے، آپ اسے کھلا چھوڑ دیں گے، وہ چوری کرے کون پوچھے گا اس سے؟ میں نے بتایا نا پولیس تو نہیں ہے. وہ کہیں ادھر مٹر گشت کرے، آوارہ گھومے، کون پوچھے گا اسے؟ وہ کس ضابطے کے تحت آئے گا؟ اسے کسی ضابطے کے تحت لے کے آنا ہے، تو وہ کسی گھر میں غلام کے طور پر رہے گا. تو اگر اس میں خیر دیکھو کہ ڈسپلن بندہ ہے، شریف آدمی ہے، یہ کوئی معاشرے میں برائی نہیں کرے گا، تو اس کو آزاد کر دو. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس کو آزاد کر دیا تو یہ خرمستیاں کرے گا، تو مت آزاد کرو.
معاشرے کے ڈسپلن کو دیکھتے ہوئے اسے آزاد کر دو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور اگر وہ مکاتبت کرے تو جو اللہ نے مال تمہیں دیا ہے اس میں سے اسے دو. یعنی جو طے کیا تھا, فرض کریں آج ایسی بات ہو 10 لاکھ روپیہ طے ہوا ہے, اگر تم اسے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ چھوڑ دو تو یہ اللہ کے مال سے تم نے گویا اسے صدقہ دیا ہے. ایک اور کام بھی وہاں پہ بعض لوگ کرتے تھے, اور یہ بھی وہاں پہ عبداللہ ابن ابی کا یہ کاروبار بھی تھا جس سے یہاں منع کیا. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ, جو تمہاری لونڈیاں ہیں ان کو برائی پر, یعنی انہیں وہ جو جسم فروشی پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تخصنا, اگر وہ رہنا چاہتی ہوں عزت سے اپنے آپ کو تھام کر. لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, تم دنیا کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں اس کام پر مجبور نہ کرو. وَمَنْ يُكْرِهُنَّ, اور جو اس کام پر مجبور کی جائیں, فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کے بعد ان کے لیے بخشنے والا مہربان ہے. مجبور کرنے والے کے لیے نہیں بات آئی, مجبور ہونے والیوں کے لیے یہ بات آئی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور ہم نے تمہارے اوپر اتاری ہیں وہ کھول سنانے والی آیات, وہ آیات جو کھول کے بیان کر رہی ہیں حقیقت کو. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور جن میں اعمال ہیں ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں مختلف قوموں کے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت, جن میں سے ایک آگے جو ہے نا اب آیت آ رہی ہے. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے, روشنی ہے. یعنی یہ وہ روشنی ہے جیسے سورج نکلتا ہے تو ہم زمین کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے, فلان جگہ پہ کیا ہے, کون سی چیز کہاں رکھی ہے, روشنی کے بغیر نظر نہیں آتی. اسی طرح کچھ تکوینی حقائق بھی ہیں آواز سے پیچھے, وہ جو ہم کل سے پڑھتے آ رہے ہیں, جو بلکہ پہلے سے بھی آئی ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی ایک خفیہ حکومت بھی ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے لیے خیر ہی کر رہا ہوتا ہے, ہم شر سمجھ رہے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ کاف میں پڑھا تھا, وہ جو خضر اور موسیٰ کی ملاقات ہوئی تھی. یہ حقائق انسان پر کیسے منکشف ہوتے ہیں, یہ ایمان سے اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے میں یہ حقیقتیں کھلتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, جب وہ کوئی پلاننگ کریں اور ناکام ہو جائیں, کیا سوچتے ہوں گے؟ ان کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو ان پر کیا بیتتی ہوگی؟ اور اس کے مقابلے میں جو یہ پڑھتے ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون, ان کو کتنے سکون مل جائے. ایک چھوٹی سی بات سے ہی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر یہ جو بنیادی سوالات ہیں, اللہ پر ایمان لائے بغیر میری حقیقت کیا ہے, مجھے کیا سمجھ آئے گی, میں کون ہوں, کیوں آیا ہوں, میرا مقصد کیا ہے, میری ابتدا کیا ہے, میری انتہا کیا ہے, کوئی پتہ ہے ہمیں؟ نہیں پتہ. سنی حقائق ہستی تو درمیان سے سنی, نہ ابتدا کی خبر نہ انتہا معلوم. یہ سارے حقائق کھلتے کیسے ہیں؟ یہ اللہ پر ایمان لانے کے نتیجے ہی میں کھلتے ہیں. تو اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی. اقبال نے کہا نا, گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا, بیا باقی شب تاریک میں قندیل راہبانی. جیسے اندھیری رات میں ٹارچ آپ کے کام آتی ہے, اس طرح اس کائنات کے حقائق کو سمجھنے کے لیے اللہ پر ایمان کام آتا ہے. مثل و نور ہی کا مشکات فیہا مصباح, مثال اس کے نور کی, یعنی اللہ کے ذات کی بات نہیں ہو رہی ہے, اللہ پر ایمان لانے کے نور کی بات ہو رہی ہے. یعنی فی قلب المومن, مومن کے دل میں اللہ کے اس ایمان کی مثال ایسے ہے, کا مشکاتن, جیسے ایک تاک ہو, فیہا مصباح, اس میں چراغ رکھا ہو, المصباح فی زجاجہ, وہ چراغ رکھا ہوا ہو ایک شیشے کے اندر, یعنی وہ جو بتی جل رہی ہے وہ اس کے باہر ایک شیشہ ہے. الزجاجہ تو وہ جو شیشہ ہے اس کی چمک ایسی ہو, کانہا کوکب دریون, جیسے کوئی چمکتا ہوا تارا ہو, یوقد من شجرۃ مبارکۃ, اس چراغ میں جو تیل جل رہا ہے, جو کام ظاہر ہے یہ بجلی تو اب آئی ہے نا, پہلے آپ کوئی نہ کوئی تیل ڈال کے یہ استعمال کرتے تھے. وہ تیل حاصل کیا گیا ہو ایک ایسے برکت والے درخت سے, زیتونۃ, جو زیتون کا درخت تھا, لا شرقیۃ ولا غربیہ, جو شرقی یا غربی نہیں تھا. یعنی ایک جھنڈ ہوتا ہے, اس جھنڈ میں کوئی درخت درمیان میں ہے, اس کو تو دھوپ صبح لگے گی نہ شام کو, دوپہر کو تھوڑی بہت دھوپ لگے. ایک مشرقی سائڈ پر ہے تو اسے صبح کو دھوپ لگے گی, شام کی نہیں لگے گی. جو مغربی سائڈ پر ہے اسے شام کی لگے گی, صبح کی نہیں لگے گی. لیکن ایک درخت وہ ہے جو تنا کھڑا ہے کسی جگہ پہ, اسے صبح سے لے کے شام تک دھوپ لگے گی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو اس کا زیتون ہوگا وہ زیادہ پیوریفائی ہوگا, وہ زیادہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کیفیت آگے آ رہی ہے کہ اس کے زیتون کی کیفیت کیا ہے. یکاد و زیتھا, اس کا جو تیل ہے وہ قریب ہے, یضیء, کہ وہ بھڑک اٹھے, ولو لم تمسسہ نار, خواہ اس کو آگ نے چھوا بھی نہ ہو. یہ بالکل جیسے پیٹرول ہوتا ہے نا,
آپ مٹی کا تیل کو اگر جلائیں گے تو اس میں کوئی بتی ڈالیں گے، تردد کریں گے، پھر وہ جلے گا. لیکن یہ کہ اگر آپ پیٹرول کو جلائیں تو وہ تو وہاں رکھا ہو، یہاں اگر اچھے والا پاکستانی پیٹرول کی بات نہیں کر رہا، مطلب صحیح پیٹرول ہو تو وہ تو دور سے آگ لپک کے پکڑ لیتا، بھگ کر کے آگ کو پکڑ لے گا. تو یہ جو مثال دی گئی ہے یہ کیا مثال ہے؟ جس شخص کے اندر وہ نور فطرت موجود ہے، جو میں آپ کو بتاتا آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے، ایک ریسیپینٹ ہے جو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ لگا دیا ہے، اور وہ ریسیپینٹ ہے وحی کا. وہ جب وحی کو سنے گا، جو اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے، کلام آیا ہے، اس کو جب سنے گا اس کی طرف اس طرح لپکے گا جیسے پیٹرول آگ کی طرف لپکتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت پیش کی، کچھ نہ کچھ غور و سوچا، تردد کیا، سوائے ابو بکر کے، جو ہی میں نے بات کی فوراً قبول کی. تو دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا یہی میرے دل میں ہے، تو وہ اس کے دل میں وہ چیزیں پہلے، وہ خیالات پہلے ہوتے ہیں، ذرا یوں کہہ لیں خام صورت میں ہوتے ہیں، وہی آ کے انہیں ایک پختہ صورت دے دیتی ہے. تو گویا جو میں کہنا چاہتا ہوتا ہوں وہ آ کے قرآن کہہ رہا ہوتا ہے. تو میرے خیال اور قرآن کی بات میں کوئی جو ہے نا بودھ ہی نہیں ہوتا، ماننے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی. اس کو فرمایا نورن علی نور، ایک نور اندر تھا، ایک نور اوپر سے آیا، یہ دونوں نور آپس میں متفق ہو گئے، متحد ہو گئے، ایک ہو گئے. یہ جو صدیقین ہیں، جو نبی ہیں، ان کی یہی شان ہے. یہ میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی نا، وہ مثال ایسے ہی میرے ذہن میں آ گئی کہ یہ ریسیپینٹ اندر کچھ کس کا تو یہ ہوتا ہے نا، تلاش میں ہوتا ہے کہ کب وہ نور ملے تو بس اسے لپک کے قبول کریں. کچھ کا یہ ہوتا ہے لیکن ذرا ڈارمٹ سا ہو جاتا ہے، اور وہ جب کبھی کوئی حادثہ ہو، کوئی مصیبت ٹوٹے تو پھر وہ بھی جاگ جاتا ہے. جیسے آپ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں تو ان کے ساتھ یہی ہوا. پہلے 4-5 سال سنا ہی نہیں کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حادثہ ہوا، بہن کو مارا، اس کا خون دیکھا، ذرا جذبات جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا بڑھ کے، اور اس وقت ان سے جب قرآن سنا نا اس کیفیت میں فوراً قبول کر لیا. تو مجھے مثال ذہن میں آئی تھی نا کہ بارود تو دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، گائیڈڈ میزائل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور یہ جو لگا دیتے ہیں بارودی سرنگ اس میں بھی ہوتا ہے. ایک تو تلاش کرتا ہے اپنا ٹارگٹ، ڈھونڈ کے جا کے ہٹ کرتا ہے، اور دوسرا پڑا رہتا ہے. کبھی کسی کی ٹھوکر لگ گئی تو وہ بھی دھماکے سے پھٹ جاتا ہے دونوں میں بارود، لیکن ایک جو ہے نا وہ پیسیو صورت میں پڑا ہوتا ہے، اس تک کسی کو پہنچنا پڑتے ہیں، اور دوسرا تلاش میں ہوتا ہے کہ ٹارگٹ اسے ملے اور جا کے اسے ہٹ کرے. تو یہ در حقیقت صدیقین کے ایمان کا ذکر کیا گیا خاص طور پر. باقی یہ کہ جو دوسرے جس کے اندر وہ چیز تھی لیکن ڈارمٹ تھی، وہ بھی کسی حادثے کے نتیجے میں جاگ جائے تو وہ بھی نورن علی نور کی صورت بن جائے گی. تو گویا بندہ مومن کا دل کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جو ہے نا وہ رکھا، جیسے ریڈیو میں ریسیور ہوتا ہے نا، اسی یا ٹیلی فون کا جو ہوتا ہے، اسی طرح اندر بھی کوئی شے موجود ہے. وہ جو پیغام آتا ہے وہی کا وہ اسے ریسیو کرتی ہے اور اسے قبول کرتی ہے. یہ نورن علی نور کی صورت بن گئی. جیسے ہماری دنیا میں ہوتا ہے، یعنی اس فزیکل ورلڈ میں ہوتا ہے کہ ایک روشنی خارج میں درکار ہوتی ہے، ایک روشنی آنکھوں میں درکار ہوتی ہے. اگر آنکھیں دیکھنے سے محروم کر دی جائیں تو یہاں لا کے آپ جو ہے نا جتنے مرضی بلب روشن کر دیں نظر کچھ بھی نہیں آئے گا. سورج نکال کے لے آئیں کچھ نظر نہیں آئے گا. اور اسی طرح اگر خارج میں روشنی نہ ہو، بے شک آنکھوں میں روشنی ہو تب بھی نظر نہیں آئے گا. دو روشنیاں درکار ہیں کسی شے کو دیکھنے کے لیے. تو اسی طرح کی یہ دو روشنیاں ہیں، ایک آسمان سے آئی کلام کی صورت میں، اور ایک بندہ مومن کے دل میں پہلے سے موجود تھی نور کی صورت میں یا روح کی صورت میں. کہیے نورن علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور سے رہنمائی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. یعنی یہ لوگوں کے لیے مثال کے بیان کر کے اس سے ایک جو ہے نا متشابہ امر کو سمجھایا گیا ہے. یہ اتنا آسانی سے ڈیفائن ہونے والا معاملہ نہیں ہے، اس لیے اسے مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا. واللہ بکل شیء علیم، جہاں تک اللہ کا اپنا تعلق ہے وہ ہر شے کو ذاتی طور پہ جانتا ہے. اسے مثالیں سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے وہ مثالیں استعمال کرتا ہے. فی بیوت اذن اللہ، یہ جو لوگ ہیں جن کے ایمان کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ لپک کے قبول کرتے ہیں. اصل میں ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو مفت میں نا وراثت میں ملا ہوا ہے نا. جس نے اس طرح ایمان کے لیے جدوجہد کی ہو ان کی پھر کیفیت یہ ہوتی ہے، ان گھروں میں اذن اللہ ان ترفع، جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند رکھا جائے، ان کا مقام ممتاز ہو، مسلمانوں کی بستی میں دور سے نظر آتے ہوں.
اسی لیے وہ مینار بناتے ہیں نا. وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اور وہاں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، پڑھا جائے اللہ کا نام. يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں، اس کے نام کی مالا جپتے ہیں. رجال، یہ وہ لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع، جن کو تجارت اور خرید و فروخت، سودا بیچنا، وہ انہیں غافل نہیں کرتا عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل الٹ دیے جائیں گے، یعنی اس سے انہیں خوف طاری رہتا ہے. باوجود اس کے کہ اتنے نیک لوگ ہیں، ایمان اس شان کے ساتھ لائے ہیں، اللہ کے نام کو ہر وقت جو ہے نا وہ سینوں میں زندہ رکھتے ہیں، لیکن ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے اس دن کے خوف سے کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ دیے جائیں گے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، وہ دن اللہ اس لیے لے کے آئے گا کہ ان کے کاموں کا بہترین سے بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں اپنے فضل سے مزید بھی عطا کرے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اب یہ تو مثال ہو گئی ایمان والوں کی، نورٌ علی نور والی. اب آگئی کافروں کی مثال. اور کافر دو قسم کے ہیں، سورہ بقرہ میں ہمارے سامنے آیا تھا، ایک وہ جو اعلانیہ کفر کرتے ہیں اور ایک وہ جو چھپا کے کفر کرتے ہیں. تو جو اعلانیہ کفر کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے، اور جو چھپا کے کفر کرتے ہیں یعنی منافقین، ان کی مثال کیا ہے. والذین کفروا اعمالهم کسراب، ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ریت پر کوئی چمکیلا چشمہ نظر آتا ہے، سراب جسے کہتے ہیں، پیاسا دور سے خیال کرتا ہے کہ پانی ہے، بقیۃ جنگل میں نظر آتا ہے، یکسبہ الظمآن ماء، پیاسا سمجھتا ہے پانی، حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا اس کے پاس، یعنی پیاس بجھانے کے لیے جسے پانی سمجھا تھا اس کے پاس پہنچا، لم یجدہ شیئا، اس نے کوئی شے نہیں پائی. یہ مثال ہے در حقیقت. اسی کو قیاس کریں کہ اس نے کچھ اعمال کیے، نمازیں پڑھیں، کچھ نیک کام کیے، وہ جو ہم نے پڑھا تھا من الناس من یعبد اللہ علی حرف، کنارے پہ کھڑے ہو کے کچھ کام کر لیے، بیچ منجدار کے نہیں کودا. تو وہ جو کام کیے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سراب، اسے امید تھی کہ آخرت میں یہ کام آئیں گے. میں نے ہر سال حج کیا ہے، میں نے جو ہے نا وہ عمرے کیے ہیں، یا فلانی مسجد بنانے میں اتنا چندہ دیا ہے، جو اس طرح کی چیزیں جن پر اسے امید ہوگی کہ میں نے یہ نیکی کے کام کیے ہیں، تو وہ اس کے لیے سراب ثابت ہوں گے. وہاں پہنچے گا تو کسی شے کو نہیں پائے گا. وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ، وہاں وہ اللہ کو پائے گا. فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ اس سے پورا حساب لے گا، آدھا نہیں، پوری زندگی کا حساب لے گا، ساری صلاحیتوں کا حساب لے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے. یہ مضمون پیچھے جو ہم پڑھائے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے نا وہ جیسے ریت جیسے اڑ جاتی ہے نا کوئی راکھ، اس طرح وہ بیکار ثابت ہوں گے، ہوا اڑا دے گی. اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ ہم قدم بڑھائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کے بڑے جو اعمال انہوں نے کیے ہوں گے ان کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے اور اڑا کے ان کو ہم خاک بنا دیں گے، ان کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا. یہ تو منافقوں کے اعمال کا حشر ہوا. اب آگے وہ کالے کافر، وہ جن کا وہاں ذکر تھا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. ان کی مثال کیا ہے، دل کی کیفیت کیا ہے. یہ دل کی کیفیت کا ذکر آ گیا، یعنی ایک دل وہ ہے نور علی نور کی کیفیت کا حامل ہے، اس کا نقشہ یہ ہے. اور دوسرا دل کیسا ہے، او کا ظلمات، ان کی مثال ایسے اندھیاروں کی ہے، فی بحر لجی، جو ہوں کسی گہرے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک موج کے اوپر چڑھی ہوئی ہو دوسری موج، من فوقہ سحاب، اوپر جو ہے بادل بھی ہوں. یعنی جو آپ ایبسولوٹ ڈارکنس کا کوئی تصور کر سکتے ہیں نا، اس کا نقشہ ہے جو قرآن مجید نے کھینچا ہے. کوئی اوپر سے روشنی تاروں کی بھی نہیں آ رہی، چاند کی کسی کی نہیں آ رہی، اس لیے کہ بادل ہیں، ہے بھی رات، اور ہے بھی کہیں گہرائی سمندر کی میں جہاں موجوں کے بھی اندھیرا ہے مزید. ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیاروں کے اوپر اندھیارے ہیں. اس کا تقابل کریں، نور علی نور، روشنی کے اوپر روشنی ہے، کانٹراسٹ میں کیا ہے، اندھیروں کے اوپر اندھیرے ہیں. ظلمات فوقها بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ، اور اتنا اندھیرا ہے کہ اگر وہ ہاتھ نکالے، لم یقد یراہا، اس کو بھی نہ دیکھ سکے. کم از کم اس کا یہ تو پتہ ہے نا ہاتھ ہے کدھر، وہ بھی نظر نہیں آئے گا.
وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نور، جس کے لیے اللہ نے روشنی نہ رکھی ہے اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ آنکھوں میں روشنی نہ ہو تو سورج بھی نکل آئے نظر کچھ نہیں آتا۔ اسی طرح اگر دل کی روشنی اللہ مٹا دے یا رکھی نہ ہو اللہ نے، تو بے شک وہی کا جو ہے نا ترانہ آپ جو گونجتا رہے اس کے کانوں پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ جو کہا ہمارے انہیں کانوں پر مہر کر دی، وہ جو کہا آنکھوں پر پردے طاری کر دیے، دلوں پر مہر کر دی، وہ یہ بات ہے۔ یہ اندھیاروں کے اوپر اندھیارے طاری ہو جاتے ہیں، پھر وہ روشنی ان کے کام نہیں آتی۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پرندے بھی پر پھیلائے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ان میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کا طریقہ بھی آتا ہے اور اپنی تسبیح کا طریقہ بھی آتا ہے۔ اب یہ ہماری سمجھ سے باہر کی بات ہے، لیکن یہ کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہم نے پڑھا تھا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، کوئی شے نہیں ہے مگر سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن ان کی تسبیح تمہیں سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ یہ ظاہر ہماری حدود ہیں۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو لوگ کرتے ہیں اس سے بھی اللہ واقف ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، سب بادشاہ وہ ہے۔ وإلی اللہ المصیر، اور سب لوٹ کے بھی سب ادھر ہی جائیں گے۔ بادشاہ فیصلے کرے گا جو اصل بادشاہ ہے کہ تم دنیا میں کس کو بادشاہ مان کے زندگی گزار کے آئے ہو۔ دنیا میں بھی مجھے بادشاہ مان کے میرے حکم کے تابع رہے ہو تو کامیاب، اور دنیا کے فائدے اٹھانے کے لیے دنیا کے بادشاہوں کے خدمتگار بن کے رہے ہو تو پھر آج میں اسی کا تو حساب لینے بیٹھا ہوں۔ آج میری بادشاہی ہے، فرعون کی نہیں ہے۔ آج میری بادشاہی ہے، نمرود کی نہیں ہے۔ اور آج میری بادشاہی ہے، جمہور کی نہیں، لوگوں کی نہیں، آج میری بادشاہی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ وہ ہے جو بادلوں کو اٹھا کے لاتا ہے۔ ثم یؤلف بینہ، پھر وہ انہیں آپس میں ملاتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر انہیں طے بطے رکھتا ہے۔ فطر الودق یخرج من خلالہ، تو پھر تم دیکھتے ہو کہ ان بادلوں کے بیچ سے بارش کی بوند جو ہے، می جو ہے وہ برستا ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اور وہ آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں میں سے اولے برساتا ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر انہیں گراتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ، اور پھیر دیتا ہے جس پہ سے چاہتا ہے۔ وہ گجرانوالہ میں ہو جاتے ہیں، یالہ باری لاہور میں نہیں ہوتی، یہ تو اس کا اپنا حکم ہے، کہاں ہو کہاں پہ نہ ہو۔ یکاد سنا برقہ، اور اس کی جو بجلی کی چمک ہے وہ قریب ہے۔ یذہب بالابصار، کے لوگوں کی آنکھیں اچک لے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اس اللہ ہی ہے جو دن اور رات کو عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بہت سبق کی باتیں ہیں آنکھوں والوں کے لیے، جن کی آنکھیں ہیں دیدہ ور، یعنی جن کا وہ دل والی آنکھیں زندہ ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں وہ بھی ہے کہ جو اپنے پیٹ پہ رینگ کے چلتے ہیں، جیسے سانپ وغیرہ ہیں رینگتے ہوئے چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور وہ بھی جانور ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، ایک تو ہم خود ہی ہیں، اور باقی یہ کہ پرندے وغیرہ بھی جب زمین پہ چلتے ہیں تو دو ٹانگوں پہ ہی ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور وہ بھی ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، جیسے بھینس، گائے یا اس طرح کے جانور ہیں۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ بناتا ہے جیسا چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بے شک ہم نے اتاری ہیں وہ آیات کے جو اس طرح کے مضامین کو کھول کر بیان کرنے والی ہیں، کھول سنانے والی ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف، سیدھی راہ پر۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے۔ یہ اب منافقوں کی طرف جو ہے نا مضمون پھر رہا ہے، شروع بھی انہی سے ہوا تھا، انہوں نے ہی جو وہ واقعہ افک کیا تھا، وہ طوفان اٹھایا تھا پراپیگنڈا کا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وَأَطَعْنَا، اور ہم حکم میں آ گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی رسول کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ لوٹ کے جاتا ہے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہوتے، یہ جھوٹے دعوے کر کے منہ زبانی تمہیں راضی کر کے جاتے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہوتے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
یہ کب پتہ لگتا ہے؟ جب وہ پکارے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان جو بھی جھگڑا ہے، اس کا قضیہ جو بھی ہے اس کو چکا دیں، یعنی اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورہ نساء میں ہم نے بہت وہ جو یہودی سے فیصلہ کرانے کے لیے جاتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، ان کا فیصلہ قبول نہیں کرتے، تو یہ وہی مضمون ہے۔ اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ اعراض کرتا ہے، یعنی حضور سے فیصلہ کرانا پسند نہیں کرتا، اپنی جو دنیاوی عدالتیں ہیں ان کے پاس، یعنی کعب بن اشرف اور ان لوگوں کے پاس جا کے فیصلہ کرانا چاہتا ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اگر انہیں امید ہو کہ وہ انہیں یقین ہو کہ وہ حق پر ہیں، تو پھر تو حضور کے پاس آئیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ حضور حق کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے۔ یا تو الیہ مذعنین، تو پھر وہ اطاعت قبول کرتے ہوئے آپ کے پاس آ جائیں گے، تو حضور کے پاس آ جائیں گے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں مرض ہے؟ امر تابو، یا یہ اس شک میں ہیں، کوئی شک میں پڑے ہوئے ہیں، ام یخافون ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، یا انہیں ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے۔ یہ کیوں نہیں حضور کا فیصلہ تسلیم کرتے؟ بل اولئک هم الظالمون، اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم ہیں، یہ ہیں تمہارے اس میں شامل، لیکن یہ کہ یہ اندر خانے شیطان ہی کا پارٹی کا حصہ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں۔ سچے مومن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ انما کان قول المؤمنین، جو سچے مومن ہوتے ہیں ان کی بات تو یہ ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب وہ بلائے جاتے ہیں کہ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کا حکم ہے، میرا اور آپ کا جو بھی تنازع ہے، آئیں شریعت کی طرف آتے ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف آتے ہیں، جو قرآن نے بات کہی میں بھی مان لوں گا، آپ بھی مان لیں گے، ورسول ہی، اور آؤ رسول کی طرف، یعنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ، آج ہمارے پاس تو رسول نہیں ہے نا موجود، تو رسول ان کی سنت موجود ہے، احادیث موجود ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ تو انہیں جب بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے، یعنی رسول فیصلہ کرے۔ تو جو سچے ایمان والے ہوتے ہیں ان کی بات کیا ہوتی ہے جب ان کو اس طرف بلایا جائے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے مانا، اللہ رسول کی بات پر ہم جو ہے وہ سر جھکاتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ فلاح پائیں گے جن کا اللہ اور رسول کے ساتھ زبانی کلامی دعوے کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ ان کی بات کے آگے گردن جھکانے والے جو ہیں وہ فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے بچ کر چلے گا دنیا میں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ مراد کو پہنچیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کی زوردار قسمیں کھائیں، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ اگر اے نبی آپ ہمیں حکم کریں گے، لَيَخْرُجُونَ، ہم لازماً نکل پڑیں گے، ہم امین کہیں گے، آپ ہمیں جس بیر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا کہیں گے تو آپ کے ساتھ چلیں گے۔ یہ وہ نہیں ہوتا قدم بڑھاؤ فلانے خان ہم تمہارے ساتھ، یعنی اس طرح کا ان کا رویہ ہے۔ قُل لَا تُقْسِمُوا، اے نبی آپ ان سے کہیے قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طاعتم معروفہ، اس کے دو معنی کیے گئے، ایک یہ کہ بھلے طریقے سے اطاعت کرو، نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے، اطاعت کرو ٹھیک طریقے سے، اور ایک معنی اور کیا گیا ہے، وہ یہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ تم اطاعت کرتے ہو نا سب کو پتہ ہے، باتوں کے تو تم بڑے دھنی ہو، بہت شیر ہو، لیکن یہ کہ جب وقت آتا ہے تو پھر ملتے ہی نہیں، اس وقت آپریشن کروانے چلے جاتے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تمہاری حرکتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمائیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو رسول کے ذمے ہے کہ جو اس پر ذمہ داری ڈالی گئی، پہنچانے کی ذمہ داری ہے نا، رسول نے کیا کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمے ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور کیا بوجھ ڈالا گیا، اطاعت کرنی ہے، ماننا ہے، آگے وہی بات آ گئی۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، راہ پاؤ گے، ہدایت پر گامزن ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے پر جو ذمہ داری ہے سوائے پہنچانے کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے، یعنی مطلب ایمان جو مطلوبہ اس معیار پر پورے اترے اور نیک اعمال کا حق ادا کیا۔ اب یہ نیک اعمال جو ہم نے ابھی تک قرآن پڑھا ہے نا، وہ ذہن میں رکھیں، ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، یہ برے اعمال تو نہیں ہے نا،
اور بندہ اللہ کا وفادار ہے، اللہ پر اس کا توکل ہے، وہ اللہ کے لیے جو ہے نا ہر شے قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو اگر گھر نہیں چھوڑ سکتا تو یہ اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں۔ وہ اگر اللہ کی راہ میں اسے ستایا جائے تو وہ یو ٹرن لے لے تو پھر اس کے دعوے سارے سچے ہیں۔ تو نیک اعمال کا مطلب یہ ہے قربانیاں دینا۔ نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صحابہ کرام مکے سے نکل کے ہجرت کر کے مدینے آئے، جیسے 313 1000 کے سامنے سفارا ہو گئے، جیسے خندق کھود کے دفاع کے لیے کاربند ہو گئے، اور اگر دور دراز کا سفر کرنا پڑا اور سلطنت روما سے ٹکر لینی پڑی، لوگوں نے کہا غرہ ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کی مت مار دی ہے، پرواہ نہیں کی، حضور کے ساتھ چلیں۔ یہ نیک اعمال ہیں۔ تو جنہوں نے ان نیک اعمال کا حق ادا کر دیا، ان سے اللہ کا وعدہ ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلے والوں کو اللہ نے خلافت عطا کی تھی۔ ایک بات ذرا سوچئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ خلافت کسے ملی؟ ابو بکر کو ملی نا، پھر عمر کو ملی، پھر عثمان کو ملی، پھر علی کو ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ آیت پڑھیں، اللہ نے 2 شرطیں لگائی تھی نا، خلافت کس کو دیں گے؟ ایمان کا اور عمل صالح کا جو حق ادا کریں گے۔ اس آیت کے بعد اگر کوئی شک کرے ان کے ایمان میں تو اس کا قرآن پر ایمان ہے؟ تو یہ تو خود آیت ثبوت ہے کہ انہوں نے یہ حق ادا کر دیا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت عطا کی تھی۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں عبداللہ ابن ابی کو چرب زبانی کی وجہ سے موقع دے دوں گا، بے شک آ کے خلافت لے لے۔ اللہ نے یہ کہا ہے جو یہ 2 شرطیں پوری کرے گا میں خلافت اس کو دوں گا۔ باقی اس میں اور بھی بہت اہم علمی نکات ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ آیا ہے، ان کو دوں گا۔ اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خلافت جو تھی، اللہ کی خلافت جو زمین کے، دیکھیں ایک تکوینی اعتبار سے فرعون کو اقتدار کس نے دیا تھا؟ اللہ نے دیا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ لیکن وہ جو امامت، جو ہدایت کے ساتھ خلافت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو دیتا آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت کا ہو گیا اختتام، ختم نبوت۔ اب اس کی جگہ پہ اللہ نے امت کو وہ مقام دے دیا۔ اب امت بحیثیت مجموعی اس منصب پر فائز ہوگی، اور وہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنائے گی۔ جو خلیفہ ہوگا وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا۔ نبی کون ہوتا تھا؟ اللہ کا خلیفہ۔ لیکن نبی کے بعد جو بھی ہے، پہلے حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا آپ کی پوزیشن، انہوں نے کہا میں رسول کا خلیفہ ہوں۔ اللہ کا خلیفہ ہونا کلیم نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے تھے۔ خلیفہ کو مطلب وائسرائے، اللہ سے آپ کو کوئی پیغام ملا ہے، اللہ نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے؟ نہیں، تو آپ کیسے اللہ کے خلیفہ ہو سکتے ہیں؟ تو پھر آپ کس کے خلیفہ ہیں؟ میں رسول کا خلیفہ ہوں۔ انا خلیفۃ رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، قبول ہو گئی بات۔ اس کے بعد حضرت عمر بنے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا انا خلیفۃ خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کے رسول کے خلیفہ کا خلیفہ ہوں۔ اب آپ سوچیں، یہ اگر سلسلہ یوں ہی چلتا تو آج جو خلیفہ بنتا تو تے 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 کرتے کرتے ہی شام ہو جاتی۔ لہٰذا اب ذہن میں بات آئی کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، اس کو سیدھا کرنا پڑے گا۔ تو پھر جب سوچا گیا تو اس کے بعد غور ہوا، سوال اٹھتا ہے تو تدبر ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد طے پایا یہ خلیفۃ المسلمین ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے رسول کے بعد خلافت کسی فرد کو نہیں دی ہے، مسلمانوں کو دی ہے۔ اب مسلمان اپنے میں سے جس کو خلیفہ بنائیں گے وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے گا، خلیفۃ اللہ بھی نہیں، خلیفۃ الرسول بھی نہیں۔ اب جو بھی خلیفہ بنے گا اسے مسلمان اپوائنٹ کریں گے۔ اب جو بھی خلیفہ بنے گا وہ مامور من اللہ نہیں، مامور من المسلمین ہوگا، لہٰذا وہ خلیفۃ المسلمین کہلائے گا۔ لہٰذا وہ معصوم عن الخطا بھی نہیں ہوگا، اور اگر وہ غلطی کرے گا تو مسلمان اس کو اکاؤنٹیبل بھی کریں گے، اس کا محاسبہ بھی کریں گے، امپیچمنٹ بھی کریں گے، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی لے کے آئیں گے۔ یا تلواریں لانے سے تو تحریک عدم اعتماد بہتر ہے نا۔ یہ 2 ہی طریقے ہیں، یا تو اسے ہٹا دیں جیسے حضرت ابو بکر نے کہا تھا تلوار سے سیدھا کر دینا، تو تلوار سے سیدھا کرنے کی نسبت یہ بہتر ہے نا کہ ایک آپ عدم اعتماد کے ذریعے سے سیدھا کر دیں۔ یہ لوگوں نے سیکھا ہے تو ان سے ہم بھی سیکھ لیں مفت میں، انہوں نے تو بہت مصیبتوں سے سیکھا ہے، ہمیں مفت میں مل رہا ہے تو سیکھ لیں۔ آخر ان کے جہاز اڑا لیتے ہیں اور کام کر لیتے ہیں، تو یہ چیز اگر کر لی تو کون سی کوئی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ لیکن فرق کیا ہے؟ وہ حکمرانی سمجھتے ہیں اس کو، عوام کی حکمرانی، ہم مسلمانوں کی خلافت سمجھتے ہیں۔ حکمرانی اللہ کی ہے، مسلمان نیابت کر رہے ہیں، وائسرنسی ہے یہ مسلمانوں کی۔ لیکن اس جو خلیفہ بنتا ہے اسے بناتے مسلمان ہیں، یہ نہیں کہ بھئی وہ تلوار کے زور پہ چڑھ کے بیٹھ گیا زبردستی تو میں خلیفہ ہو گیا ہوں، یہ جبر ہے۔
یہ نہیں ہے، وہ یہ والی خلافت وہ نہیں ہے، یہ زبردستی کی خلافت ہے۔ تو انہیں خلافت عطا کرے گا زمین میں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا یعنی اسلام، اس کو تمکن، جماؤ، ٹھہراؤ، غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کی خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت سے تبدیل کر دے گا۔ یہ تین وعدے اللہ نے کیے، خلافت عرضی نمبر 1، نمبر 2 دین کا غلبہ، اور نمبر 3 ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دینا۔ یہ نعمتیں انہیں دے گا 2 شرطیں پوری کرنے پر، ایمان اور عمل صالح۔ اور ذہن میں رکھیں یہی 2 شرطیں جنت میں لے جانے والی۔ سورہ فتح کے آخر میں آیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا بخشش کا بھی اور بڑے اجر کا بھی۔ آج اگر دنیا میں خلافت نہیں تو اس کا مطلب ہے کم از یعنی اتنا ہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ نہیں جو خلافت کے لیے درکار ہوتے ہیں، اس سے بھی کم ہیں پھر۔ تو اگر یہی شرط جنت کی بھی ہے تو پھر آپ خود ہی حساب لگا لیں، ہیں دونوں یہ ایک ہی شرطیں ہیں، یہ ایمان اور عمل صالح خلافت کی بھی شرط، اور ایمان اور عمل صالح جنت کی بھی شرط۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس کا مطلب ہے خلافت آنے سے پہلے وہ بچنا بھی چاہیں تو شرک سے نہیں بچ سکتے۔ زندگی کے کئی گوشے وہ ہوں گے جو اجتماعی گوشہ جو ہے وہاں جو حکم چل رہا ہے وہ اللہ کا تو نہیں ہے، آپ کی ساری معیشت آج سود پر استوار ہے، بچنا بھی چاہیں تو کیسے بچیں گے؟ اس سے نہیں بچ سکتے۔ تنخواہیں کہاں سے لیں گے؟ معیشت کہاں پر چل رہی ہے؟ سارا نظام اس کے پر استوار ہوگا، بچنا چاہیں بھی تو نہیں بچ سکتے تھے۔ خالص عبادت تبھی ممکن ہوگی جب پورا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گا، پھر وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، جو اس کے بعد بھی کفر کرے، اب اس کے 2 مطلب ہوں گے۔ میں نے اتنی بڑی بشارت دے دی کہ 2 شرطیں پوری کرو میں تمہیں خلافت دوں گا، تو اب کفر کیا ہوگا؟ وہ 2 شرطیں پوری کرنے کی کوشش نہ کرنا، ناشکری ہے۔ پھر اتنی بڑی اللہ آفر کر رہا ہے، آپ اس آفر کو ٹھکرا رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، ایک معنی یہ ہوگا۔ اور دوسرا معنی یہ جب وہ خلافت کا نظام قائم ہو جائے، سہولت ہو گئی، دین پر چلنا اب تو مشکل نہیں رہا، پہلے تو انگارہ ہاتھ میں پکڑنے کے مترادف تھا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ اب بھی اگر کوئی دین کی خلاف ورزی کرے گا تو ظاہر ہے وہ تو بہت پکے قسم کا کافر ہوگا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نافرمان ہوں گے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو پوری زندگی میں، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، کافر لوگوں کے بارے میں یہ خیال نہ کرنا کہ وہ زمین میں ہرا دیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا خلافت سے کیا تعلق ہے؟ ان کا نظام قائم ہے اور لگتا نہیں ہے کہ کہیں انگلی دھسانے کا موقع بھی ہے۔ تو اصل میں یہ اس لیے قائم ہے کہ تم وہ 2 شرطیں پوری کرنے میں ناکام ہو۔ اگر تم وہ 2 شرطیں پوری کر لو، یہ کافر اللہ کو نہیں ہرا سکتے، یہ نہیں سمجھنا کہ وہ اللہ کو ناکام کر دیں گے، اللہ اپنا منصوبہ پورا کر لیتا ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے ہی ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ میرا خیال ہے بس 8 پڑھ لیں، ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بالآیات والذکر الحکیم الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، چاہیے کہ اجازت لے کے آئیں جو تمہارے دانی ہاتھ کی ملکیت ہیں، یعنی یہ کہ تمہارے غلام یا جو بھی خدمتگار ہیں، اور وہ کہ جو ابھی جوانی کو نہیں پہنچے یعنی جو بچے ہیں، وہ بھی 3 اوقات میں تمہارے کمروں میں اگر آئیں تو اجازت لے کر آئیں۔ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دن کے وقت جب تم کپڑے اتار دیتے ہو یعنی کلولے کے وقت۔ یہ بات ہمیں آج شاید اتنا آسانی سے سمجھ میں نہ آئے۔ بات یہ ہے کہ خیر ایک تو وہ گرم علاقہ تھا، دوسرا یہ کہ یہ والے جو کپڑے آج ہمیں دستیاب ہیں یہ اس زمانے میں نہیں تھے، کھدڑ کے کپڑے ہوتے تھے، اگر وہ پہن کے سوئیں تو پھٹ جاتے تھے، وہ بستر کے ساتھ رگڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو عام طور پہ معمول یہی ہوتا تھا کہ کپڑے جو ہے وہ کہیں سائڈ پہ رکھ کے یا لٹکا کے تو سویا جاتا تھا۔
تو جب تم اپنے کپڑے دوپہر کے وقت اتار کر رکھتے ہو، وہ من بعد صلاۃ العشاء، اور جب عشاء کی نماز ہو جائے تو اس کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین تمہارے پردے کے اوقات ہیں، یعنی ان اوقات میں جو تمہارے گھر کے خدمتگار ہیں یا بچے ہیں چھوٹے جن کو کہ اجازت دی گئی تھی آنے جانے کی، ان تین اوقات میں وہ بھی نہیں آ جا سکتے، وہ بھی لا تعلق رہیں، اور اگر آئیں تو اجازت لے کے آئیں تاکہ تم اس سے پہلے اپنا آپ درست کر سکو۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، اس کے بعد نہ تم پر گناہ ہے نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے اوپر چکر لگاتے ہی رہتے ہو، طواف کرنا یعنی آنا جانا تمہارا لگا رہتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہیں آیتیں واضح کر کے سناتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تمہارے بچے عقل مندی کی عمر کو پہنچ جائیں، حلم اور وہ سوچ سمجھ والے ہو جائیں، یعنی یہ کہ ان معاملات کو جب عورتوں کے معاملات کو جب وہ سمجھنے لگیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو وہ بھی اجازت طلب کر کے آئیں جیسے باقی لوگ اجازت طلب کر کے آتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہیں واضح کر کے سناتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور وہ عورتیں جو بیٹھ رہیں گھروں میں تمہاری عورتوں میں سے جنہیں اب نکاح کی کوئی امید نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ اس عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ اب نکاح کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، بہت بڑھاپا ہو گیا ہے۔ فلیس علیہن جناح، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ جو اضافی جس کپڑے کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بکل مار لیا کریں اور اس طرح ڈھانپ کے رکھیں، تو وہ اگر اپنے اضافی کپڑے جو ہیں وہ اتار بھی دیں تو اس میں انہیں کوئی گناہ نہیں ہے۔ غیر متبرجات بزینہ، لیکن اس میں بھی ایک شرط ہے کہ وہ زینت دکھانے والی، یعنی اپنی زیبائش کو نمایاں کرنے والی، تبرج اصل میں کہتے ہیں نمایاں ہونے کو، برج سے بنا ہے یا بروج جیسے ہوتے ہیں نا، جو وہ نمایاں چوکی جیسے ہوتی ہے، کسی دیوار کے اوپر برج ہوتا ہے جہاں پہ کوئی پہرے دار موجود ہوتا ہے تو دور سے برجی نظر آ جاتی ہے، تو وہ کہ جو اپنے آپ کو دکھا رہا ہو، دکھاوا کرنا، دکھلانا، نمایاں ہونا، اس کو تبرج کہیں گے۔ تو وہ اپنا سنگار یا جو بھی اللہ نے انہیں زینت دی ہے، خوبصورتی دی ہے، جو ایک نسوانی ایک کشش ہوتی ہے، اس کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن اگر وہ اس سے بچ کے رہیں، یعنی کپڑے یہ ظاہر ہے اضافی کپڑے ہیں، ایک بوجھ ہے اور ہر وقت ان کا کرنا تکلف ہے، تو اس سے انہیں اللہ نے چھوٹ تو دی ہے، لیکن اگر یہ مشقت وہ کریں کہ اپنے سر پہ دوپٹہ اسی طرح رکھیں اور بکل مار کے رہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ جس کو ساری زندگی عادت ہو تو وہ بڑھاپے میں بھی عادت جاتی نہیں، بلکہ یہ کہ نوجوان لڑکیاں تو شاید وہ اتنا احتیاط نہیں کر رہی ہوتی جتنی بزرگ خواتین کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ اسی اپنا ظاہر ہے یہ جو زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہ جو سوشل انجینئرنگ پروگرام چل رہا ہے اس کے اثرات بھی پھیل رہے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں کم ہو رہی ہیں جو ہماری تہذیب کا حصہ تھی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ فیشن میں الجھ کر اکثر تم نے اسلاف کی عزت کے کفن بیچ دیے، نئی تہذیب کی بیرو بہاروں کے عوض اپنی تہذیب کے شاداب چمن بیچ دیے، تو جو ہماری تہذیب کے کوئی نشانات ہیں وہ بڑے بوڑھوں میں تو کچھ نظر آئیں گے، جو نوجوان ہیں ان میں کم نظر آئیں گے، الا ماشاء اللہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت دے دیں، کوئی سمجھ دے دیں، وہ پھر خیر اس سے زیادہ جو ہے نا قوت سے، طاقت سے، مضبوطی سے اس پر اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے، وہ قائم بھی ہو جاتے ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج، کسی اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، حرج مطلب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس پر اس بات کا وہ مکلف نہیں ہے۔ ولا علی الاعرج حرج، اور اسی طرح لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی المریض حرج، کسی بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا علی انفسکم، اور نہ تم پر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں میں جا کے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں میں جا کے کھاؤ۔ یعنی یہ جو کہا نا نہیں داخل ہو، اجازت لیے بغیر نہ جاؤ، اس سے ایک امکان پیدا ہوا کہ شاید وہاں بیٹھنا بھی اتنا، یعنی ضرورت کے لیے جاؤ، کام کرو، نکلو، تو ذرا اس میں پھر بتایا گیا کہ نہیں ایسا نہیں، کھا پی بھی سکتے ہو وہاں بیٹھ کے۔
आओ बुयूत इख्वानिकुम या अपने भाइयों के घरों में, आओ बुयूत अखवातिकुम या अपनी बहन के घर से, आओ बुयूत आमामिकुम या अपने चचा के घर से, आओ बुयूत अम्मातिकुम या अपनी फूफी के घर से, आओ बुयूत अखवालिकुम या अपने मामू के घर से, आओ बुयूत खालातिकुम या अपनी खाला के घर से, आओ मा मलकतुम मफातिहू या ये कि जिन घरों की चाबियां तुम्हारे पास हैं, घर वाले इंग्लैंड चले गए हैं, चाबी तुम्हें दे गए हैं, आओ सदीक़कुम या ये कि अपने दोस्त के घर से जाके खाओ, इसमें तुम पर कोई हर्ज नहीं। लैसा अलैकुम हरजुन जुनाहुन अन ताकुलू जमीअन औ अश्ताता, इसमें भी तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि मिल बैठकर खाओ या जुदा जुदा होकर खाओ, ये अल्लाह ताला ने तुम्हें छूट दी है। फ़ैज़ा दखल तुम बुयूतन, तो जब तुम किसी घर में दाखिल हो, फ़सल्लिमू अला अनफुसिकुम, तो अपने आप को सलाम कहो, सलामती की दुआ भेजो। अपने आप को मतलब ये कि वो घर वाले जो हैं असल में तुम और आप एक ही हो, तो जो उनको सलाम देना है गोया तुमने अपने आप को सलाम दिया। वैसे भी आप सलाम देंगे, अल्लाह ने सिखाया, वो जवाब देंगे, तो दोनों पर सलामती हो गई। तो एक दूसरे, यूँ कर लें इसको, एक दूसरे पर सलामती कर लिया करो। तहियतम मिन इंदिल्लाह, ये जो अल्लाह ने तुम्हें दुआ करना सिखाया है, मुबारकतन तय्यबतन, बरकत वाली दुआ है, पाकीज़ा दुआ है, और ये मोहब्बत को बढ़ाने वाली भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपस में मोहब्बत को बढ़ाने वाला सलाम है, और ये सलाम जो है आम किया करो, इफ़शा करो, खूब एक दूसरे को सलाम कहा करो। यहाँ तक कि सहाबा का तो ये भी था ना कि चलते चलते अगर बीच में दरख्त आ गया, ओट में हो गए, एक दूसरे से ओझल हुए, दोबारा मिले, फिर एक दूसरे को सलाम दिया, यानी इस मौके की तलाश में रहते थे एक दूसरे को ये दुआ देने की। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयात, इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ये अपनी आयात खोल खोल कर बयान कर रहा है। लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझो। हमारे कुछ तो वो थोड़ा ना, वो जो क्या होते हैं जी, कैरियर की काउंसलिंग करने वाले, वो जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह होते हैं, वो कितनी भारी फीसें लेके कोई 2-4 बातें काम की बताते हैं, बाकी तो वो आपको पता है बस वो वक्त गुजारी ही होती है, लेकिन उसके भी कितने पैसे ले लेते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें मुफ्त में ये सारा कुछ सिखा रहा है, और कैसी काम की बातें हैं कि अगर इन पर तुम अमल पैरा हो तो तुम हीरे बन जाओ। तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी आयात इस तरह खोल के समझाते हैं ताकि तुम अक्लमंद बनो, ताकि तुम्हें समझ आए, आदाब ज़िंदगी सीखो। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही। अब ये जो आखिरी हिस्सा आया ना, आखिरी रुकू, इसका ताल्लुक उस खिलाफत की बहस के साथ है कि अल्लाह ताला ने वादा किया है खिलाफत अता करेगा, और उसमें यह आया था कि कौन अल्लाह के रसूल की इताअत करता है और कौन नहीं करता। तो उस अमल साले जिसका हक़ अदा करना है, उसका एक तकाज़ा ये है जो यहाँ पर बयान हो रहा है कि एक डिसिप्लिन चाहिए, नज़म चाहिए, मुंतशिर और मुतफर्रिक ईमान वाले नहीं, बल्कि एक नज़म में परोए हुए ईमान वाले दरकार हैं। वो अमल साले दरकार है, तब अल्लाह ताला उस मनसब पर फायज़ करेगा जिसका जिक्र वो दरमियानी रुकू में आया था। और ये उस ईमान का भी तकाज़ा है जो नूरुन अला नूर के हवाले से जिसका जिक्र आया था। तो ये जो ईमान वाले हैं, आमनु बिल, जो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाए, वो तो बस वो हैं। वइज़ा कानू माहू अला अमरिन जामिन, जब नबी के साथ होते हैं किसी इज्तिमाई काम पर। इज्तिमाई काम क्या होगा? कोई ग़ज़वा तबूक है तो इज्तिमाई काम है, कोई खंदक खोदी जा रही है तो इज्तिमाई काम है। तो जब अल्लाह के दीन के किसी मिशन पर इकट्ठे होते हैं, कोई जमात के तौर पर चल रहे होते हैं, लम यज़हबू, जाते नहीं हैं। मशावरत के लिए भी बैठे हैं तो मस्जिद से उठकर नहीं जाएंगे, लम यज़हबू, नहीं जाएंगे, हत्ता यस्ताज़िनू, जब तक कि इजाज़त न ले दें। ये कोई मॉब नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से आए और अपनी मर्ज़ी से चले गए। ये एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है, अल्लाह की हिज़्बुल्लाह है। तो जो अल्लाह का नुमाइंदा इसको लीड कर रहा है, उससे पूछे बगैर उस इज्तिमा से उठकर नहीं जाते। इन्नल्लज़ीना यस्ताज़िनूनका उलाइकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, बेशक वो लोग जो है नबी जाने से पहले आपसे इजाज़त लेते हैं, वही वो लोग हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अपनी मर्ज़ी से आए, अपनी मर्ज़ी से गए, तो ये तो गोया उनके ईमान की नफ़ी कर देगा। अगर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे थे, या कोई ऐसी मजलिस थी जिसमें वो उन्होंने कोई फ़ैसले करने थे, वहाँ पे कोई वो तश्कीलात होनी थी, उससे बगैर पूछे नहीं जाते जब तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त ना लेने। फ़इज़स्ताज़नूका लिबाज़ शानिहिम, अगली बात, इजाज़त लेने का मतलब नहीं है कि जिसने इजाज़त मांग ली बस उसने गोया उसका राइट है कि उसे इजाज़त मिल जाए। तो ए नबी, जब आपसे ये अपने किसी काम के सिलसिले में इजाज़त तलब करें, जमा किसके लिए हैं? अल्लाह के काम के लिए। इजाज़त किसके लिए तलब कर रहे हैं? अपने किसी काम की। तो अगर ये आपसे अपने किसी काम के लिए आपसे इजाज़त तलब करें, फ़ाज़ल मन शिअता मिनहुम,
ان میں سے جس کو چاہیں آپ اجازت دیں. اختیار آپ کا ہے. اس نے اجازت مانگی، آپ اجازت دیں یا آپ اجازت نہ دیں، یہ فیصلہ آپ کا ہے، اختیار آپ کا ہے. اب اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو اسے بیٹھنا پڑے گا، اور اگر چھپ کے نکل جائے گا تو ایمان کے خلاف ہوگا. جو بات اوپر آئی ہے، جب پوچھے بغیر گیا تو بھی ایمان کے خلاف، اور اگر اجازت نہیں ملی اور نکل گیا پھر بھی ایمان کے خلاف، اور اسے اجازت نہیں ملی بیٹھا رہا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. لیکن جس کو آپ نے اجازت دے دی، اس نے اجازت مانگی اور آپ نے اجازت دی، اس کے لیے بھی ایک اضافی حکم آیا ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجئے. دیکھیں پہلے کیا بات کہی کہ مومن ہی اجازت مانگتا ہے. اب مومن اجازت لے کے چلا گیا تو ایمان کا تقاضا تو اس نے پورا کر دیا. سوال پیدا ہوتا ہے اب استغفار کی بات بیچ میں کدھر سے آ گئی؟ اس نے کیا گناہ کیا ہے کہ اس کے لیے استغفار بھی کیا جائے؟ تو یہ اجازت طلب کرنا ایک اعتبار سے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اسے ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھو تو یہ اچھی بات نہیں ہوئی. اس نے اپنے کام کو اللہ کے کام پر ترجیح دی ہے. یہ اللہ کے کام کے لیے جمع تھے. آخر اجازت لے کے گیا تھا تو کوئی کام ہی تھا نا جس کی خاطر گیا ہے. تو کس کام کو پیٹھ دکھا کے اپنے کام کی خاطر گیا؟ اللہ کے کام کو پیٹھ دکھا کے گیا ہے. تو ایک درجے میں تو اس کی ستائش ہوگی کہ اجازت لیے بغیر نہیں گیا، لیکن ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے. اس کا ازالہ اس کے لیے اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ غفور الرحیم. اگر یہ ظاہری تقاضا پورا کر کے جائے گا تو اس کمی کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخشنے والا مہربان ہوگا. اب مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعائے بعضکم بعضا. اے مسلمانوں، جب رسول تمہیں پکاریں، اور اب یہ رکھ لیجئے اس بات کو اس کے ساتھ، جب اللہ کے کام کے لیے جس کو تم نے خود مانا ہو کہ میں اس کے ہاتھ پر سمع و طاعت جو ہے وہ قبول کرتا ہوں، اگر ایسا شخص تمہیں پکارے کسی کام کے لیے، تو اس پکار کو تم جو آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہو اس پر قیاس نہ کر لینا. آپ کو کسی نے کھانے پہ بلایا ہے، ویسے تو کہا گیا ہے کہ اس کو بھی نہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ نہیں جا سکے، ٹھیک ہے، لیکن جب اس اجتماعی کام کی خاطر پکارے گئے ہو اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاظًا. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو آنکھ بچا کے کھسک جاتے ہیں. ہوتا ہے نا، یعنی کہیں بھی کوئی کام کا خطرہ پیدا ہو تو اس سے جان بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ لوگ نکال ہی لیتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پہ جو لوگ مسجد میں بیٹھتے ہیں نا، واعظ نصیحت ہو رہی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ایک نقد کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا، تو سیانے لوگ نقد والے جو ہے نا تقاضے سے پہلے ہی اپنے کسی تقاضے میں نکل جاتے ہیں، نکل لیتے ہیں کہنا چاہیے، اس سے پہلے ہی نکل لیتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. تو وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی یا ان کے فیصلے کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں اندیشہ رکھنا چاہیے اس بات کا کہ اگر وہ آنکھ بچا کے نکل گئے ہیں اللہ کے رسول کی سے اور اس محفل سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، تو انہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ نہ آپ پکڑے. یہاں سے تو اٹھ کے چلے گئے، کیا معلوم راستے میں حادثہ ہو جائے، کوئی اور پریشانی آ جائے، کوئی کاروبار کا نقصان ہو جائے، کوئی بیماری یاد دبوچے. انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس غلطی اور کمی کے نتیجے میں انہیں کوئی مصیبت نہ پڑ جائے. او یصیبہم عذاب علیم، یا اللہ کی طرف سے کوئی سزا ہی نہ آ جائے ان کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ وہ یعنی اپنی جو جس کمفرٹ کے لیے اٹھ کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ کر دے، کیا کریں گے؟ ان کا چین لٹا دے، ختم کر دے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض. سن رکھو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے. یعنی آپ کی کوئی واقعی مجبوری بھی تھی، کوئی بیمار تھا، کچھ تھا، تو کیا وہ اللہ کے اختیار سے باہر تھا؟ آپ اگر اللہ کے لیے کچھ کرو گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے نا وہ کوئی آسانی نہیں کرے گا، آپ کی مشکل کو دور نہیں کرے گا؟ اور آپ اگر چلے بھی گئے تو کیا کر لو گے جا کے؟ کوئی موت کا فرشتہ روک لو گے، کوئی مصیبت ٹالنے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی مصیبت کو ٹالنے پر قادر ہو، کیا کر لو گے جا کے؟ یعنی اس میں اصل میں یہ بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے. قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. اللہ کو خوب پتہ ہے جس مصیبت میں تم پھنسے ہوئے ہو، کوئی جو بھی مصیبت ہے، اللہ تعالیٰ تم اللہ کے کام دیکھو، اللہ تمہارے کام دیکھے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم. تم اللہ کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے گا.
وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جب وہ سارے لوٹائے جائیں گے اللہ کی جناب میں، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ بتائے گا جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں، کب آنکھ بچا کے نکلے تھے، کب اللہ کے دین کے تقاضے سے منہ موڑا تھا، کب اللہ کی پکار کو جو ہے نا پیٹھ دکھائی تھی، وہ سب بتائے گا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا پتہ ہے۔